अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समरा इरसलान और आप लोगों को सुबह 9 में वेलकम करूंगी। जहां जहां हमारी नशरियात देखी जाती है उन सबको खुशामदीद कहूंगी और हमेशा की तरह हम सब मिलकर ये दुआ जरूर करेंगे कि हमारे आने वाले कल में हमारी सारी परेशानियां अल्लाह ताला जल्द से जल्द दूर कर दे और जहां कहीं भी हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई बहन किसी भी मुसीबत में हैं, उनकी सारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर कर दे, आमीन। जी जनाब, बहुत सारी बातें हम लोग हर दफा कर रहे होते हैं। जब भी कोई स्टार्ट होता है तो हमारा एक नया मौजू होता है, एक नई चीज को हम सामने लेकर आ रहे होते हैं और जाहिर है ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने होती हैं जो हमारे मुआशरे में, हमारे रहन सहन में, हमारे नॉर्मल रूटीन में, हमारे स्केड्यूल में शामिल होती हैं। हम वो सारी चीजों को अपने साथ रखकर चलते हैं। कई दफा हम अपने जिंदगी में ये जरूर बात करते हैं कि ये इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया जाता है। ये तो आपकी अपनी घरेलू चीजों में लाजमी शामिल होता है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो जहां हमारा मीडिया मौजूद है और मीडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जी ये तो बात इतनी सी थी, इसको इतना ज्यादा बढ़ा के बता दिया, या फिर कोई ऐसी बात जिसको इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए थी उसको इतनी ज्यादा अहमियत दे दी। और जो खास खबरें होती हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं और जिन पे मोस्टली आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ता है, वो इन चक्रों में कहीं ढक छुप जाती हैं। उनको हम इतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस ना दे पाते हैं और ना ये उस लिहाज से हमारे सामने आती हैं। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि इसमें मीडिया का हाथ है, या फिर जिस तरह से चीजें सामने आ रही होती हैं, लोग उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट में चीजें चल रही होती हैं, तो वो सारा जो सिलसिला होता है वो हमारे सामने न्यूज की शक्ल में आता है और फिर हम उसमें कासराई करना शुरू कर देते हैं। हमारा सवाल भी कुछ इस लिहाज से है, आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा जब मैं आपको सिर्फ सवाल डिस्कस करूंगी कि क्या मीडिया गैर अहम मसले को अहम मसला और एक अहम मसले को गैर अहम मसला बना देता है। क्या ये एक फ्लॉ ही समझ सकते हैं कि वाकई आप लोग समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम सब व्यूवर्स हैं, हम जब टीवी पे बैठकर देखते हैं तो हमारी अपनी एक अलग क्रिटिसिज्म होती है, हम एक अलग तबसरा कर रहे होते हैं हमारे घर वालों के साथ और जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, जो हमारा ताल्लुक है उन लोगों से। और मेरे ख्याल से जितने हमारे टैलेंटेड व्यूवर्स हैं उनको ये ज़्यादा पता है कि किस तरह से क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए। अब इतनी अवेयरनेस और इतनी समझ बूझ हम सब में मौजूद है। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जैसे कल अबरारुल हक की खबर को लिया जा सकता है कि उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी जिसे बार बार दिखाने पे और मीडिया ने बार बार उसको चलाकर एक बहुत बड़ी खबर साबित करने की कोशिश की थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट नहीं सच किया जा रहा था, और अगर वो साथ साथ चल भी रही होती हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं अपनी वो अहमियत खो देती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा खबरें एक साथ चल रही होती हैं और सारी इस तरह से दिखाई जा रही होती हैं कि बहुत ज्यादा अहम है, उन पे इश्यूज पे डिस्कशन इस तरह से होना शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी बात को हर दूसरे टॉक शो के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस तरह से लोग इस चीज को, ये अगर हम किसी से बात करें और अगर हम किसी के सामने ये बात रखते हैं तो इन रिटर्न हमें ये जवाब मिलता है कि ये मीडिया की आजादी है कि हम हर चीज सामने खुलकर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप खुलकर एक चीज आप लेकर आ रहे हैं, आपको किसी भी चीज की आजादी है, तो आप कुछ ऐसी नॉन सीरियस इश्यूज को सीरियस इश्यूज बना दें, या फिर जो सीरियस इश्यूज हैं उन्हें आप ऐसे साइड में रख दें जाके कि अगर वो चल भी रहे हों, अगर टिकर्स भी चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी लिखा आ रहा है, पर लोग उस पर इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, लोग उस पर अहमियत दे रहे हैं जो इस वक्त ऑन स्क्रीन आप जिस चीज को दिखा रहे हैं, जिसकी विजुअल्स आप पेश कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आंखों देखा हाल कहते हैं ना कि सबसे अहम होता है, मायने रखता है। तो जो हम जो चीज देख रहे होते हैं ना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ चला जाता है बनिस्बत कि कोई अहम चीज अगर नीचे टिकट पर चल रही है, कोई लिखी हुई आ रही है। तो इस पे हम थोड़ी और मजीद बात करेंगे और हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमसे बात करेंगे इस बारे में और देखेंगे क्या वो उनकी राय है, और जाहिर है आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, जहां पर हम अपनी इकोनॉमी, हम अपनी दुनिया भर के जो मुल्क में हालात चल रहे हैं उनके हवाले से बात करते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, किस तरह से लोग कामजद हैं इसके लिए, वो सारी चीजें हम आज आपके सामने हमेशा की तरह पेश करेंगे। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्हें मैं वेलकम करूं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं मुबशर मीर साहब, उन्हें मैं वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
आइए जी। और जनाब साथ साथ हमारी एक और मेहमान है जो हर फ्राइडे, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो हमारे साथ होंगी और हमारी इकोनॉमी, हमारी बजट, जिस तरह की जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, उन पे जो है वो राय अपनी जरूर देंगे, हमें बताएंगी कि किस तरह की करंट सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है। तो उसके लिए मैं चाहूंगी वेलकम करूं, हमारे साथ मौजूद है मोना आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मोना? आइए। थैंक यू। आप दोनों को वेलकम करूंगी हमारे शो में। और सबसे पहले तो जो आज हमारा मौजू है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, आप दोनों की राय ले लेते हैं, फिर मुख्तसर सी बात करके हम आ जाएंगे हमारी आज की हेडलाइंस पर और आज करंट चल रहा है। तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहती हूँ मुबश्शिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको भी क्या वाकई ऐसा लगता है कि जो हमारा मीडिया है वो जब दिखाने पर आता है तो वो अहम चीज को एक बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से शो कर देता है और एक जो गैर जरूरी इशू होता है या कोई ऐसी खबर होती है जिस इतनी अहमियत नहीं देने की जरूरत है, उसे बहुत हाईलाइट करके बार बार हर दूसरा चैनल दिखाता है? अच्छा, ये समरा एक चीज तो ये है कि कौन सी खबर कितनी अहमियत की है, ये फैसला भी उसी ने करना होता है जी। ये व्यूवर्स ने तो नहीं करना होता। तो जो भी बहरहाल एक टीम होती है किसी भी इदारे की, वो खा वो टीवी चैनल हो, रेडियो हो या अखबार हो, तो वो अपने तौर पर जो भी एक डिसाइड करते हैं, उनकी एडिटोरियल टीम, जो उनकी करंट अफेयर्स की टीम जो है वो डिसाइड करती है कि किस कुछ चीज को जो है वो हाईलाइट किया जाए। तो उनका एक अपना नजरिया, एक अपनी सोच तो उसमें होती है। अच्छा, अब ये है कि मसलन आपकी नजर में कोई चीज अच्छी नहीं है तो वो हाईलाइट हो रही है तो आप कहेंगे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज है, उसको भी समझने की जरूरत है कि मीडिया से जाहिर है तवक्कुआत लोगों की बहुत ज्यादा है, लेकिन मीडिया एक बिजनेस भी है कि और बिजनेस में कंपटीशन भी है। तो उस लिहाज से हर एक इस दौड़ में यकीनन रहता है कि उसको ज्यादा वॉच किया जाए, लोग ज्यादा उसकी तरफ मुतवज्जो हों, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट भी की जाती है। ये भी बात नहीं है कि नहीं की जाती, की जाती है। अब ये है कि इसके जो है ना देखना कि इसके आगे असरात क्या होंगे, ये एक मैच्योरिटी की बात है। अच्छा, इसके बाद एक और भी चीज है कि मसलन आपकी पब्लिक किस तरह की है, देखने वाले किस तरह के हैं, मसलन आपको उनको एंगेज करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक दफा इसी तरह के मिलते जुलते एक सवाल के बारे में मैंने कहा था कि वो कहा जाता है कि और बड़े ही सियाने किसी बंदे की बात है कि जी जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है वहाँ पे जिस तरह की आप कहती हैं कि चीजें कंट्रोवर्सी बन जाती हैं या इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है, तो वहाँ पे रेटिंग जो है ऐसे प्रोग्रामों की बहुत ज्यादा आती है जहाँ सुबह सुबह शादी हो रही हो। बिल्कुल उसी बात को मैं चाहूंगी कि आगे आप भी कंटिन्यू करें और आप भी अपनी राय दो। क्या वाकई मुबश्शिर साहब सही कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी मुबश्शिर साहब से। बहुत इस वक्त वैलिड बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि वाकई मीडिया एक मीन्स होता है जिसके जरिए आप अपनी बात को, जो भी आपके एक ओपिनियन है, उसे आप प्रोपोगेट करते हैं। तो बहुत लाजमी है और जो इसको यूज कर रहा होता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है कि उसका जो यूजेज है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से और सही डायरेक्शन में, सही सेंस में किया जाए। अच्छा मोना, कभी आपका गुजर नहीं हुआ इस तरह की किसी खबर से या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया जो एक इंसान की खुद की एक सोच कहती है ना कि यार ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, जैसे हर दूसरा चैनल बार बार दिखाया जा रहा है, एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ दिखा रहा है, और बार बार दिखा रहा है। हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट। बिल्कुल ऐसे होता है हर दफा कि आप एक हाइप क्रिएट कर देते हैं उन इश्यूज की जो नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं। बिल्कुल आप उनकी हाइप क्रिएट कर देते हैं और इन अ सोसाइटी सच एज आवर्स, जैसे कि मुबश्शिर साहब ने कहा कि जो जेंट्री है आपकी या जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत मायने रखती है, वो बहुत अहम होती है। आपको देखना चाहिए कि ऑलरेडी जब इतना प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है और इतनी मुश्किलात का सामना है तो आप गैर जरूरी चीजों के ऊपर हाइप क्रिएट करके मजीद मुश्किलात में इजाफा ना करें। रादर देन दिस, इसके बजाय आप एक ऑप्टिमिज्म को, एक पॉजिटिविटी को, एक जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको आप फरोग दें, उनको आप आगे बढ़ाएं ताकि एक उम्मीद जगे लोगों में और एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन आए। और अच्छा, मैं इसमें एक इजाफा करूं आपको मीडिया मैच्योरिटी के हवाले से और कुछ एथिक्स की भी इसमें बात है यकीनन कि मैं आपको याद कराऊं कि जब माइकल जैक्सन का इंतकाल हुआ था तो बार बार जो उनका चैनल था CNN वगैरह, जो फॉरेन मीडिया था, उसने अभी ये न्यूज नहीं दी थी कि वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन हमारे चैनल पे इंतकाल की खबर चल रही थी। अच्छा। हम बहुत आगे थे और वो बार बार कह रहे थे कि ही इज इन क्रिटिकल पोजीशन। ठीक है। अच्छा, उन्होंने इंतकाल की खबर कब दी? जब डॉक्टर ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। बिल्कुल। ये देखें, दिस इज द मैच्योरिटी लेवल कि जिस वक्त उनके डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब वो मर गए हैं
تو اس کے بعد ان کے میڈیا نے اس کو اوتھینٹسٹی آپ دیکھیں Exactly. اور ایتھکس کی بھی بات ہے. اور ایک بندہ کریٹیکل پوزیشن پہ اب اور پھر ایک اور بات بتا دوں آپ کو جی. ہماری ملکہ ترنم نور جہاں ایک دفعہ بہت سیریس ہو گئی تھی لندن میں, یہاں پہ اخبارات میں ماشاءاللہ اب کیا کہوں کہ ایڈیشن بھی تیار ہو گئے تھے ان کی یاد میں. کچھ چینلز کے اوپر پروگرام بھی خصوصی بن گیا تھا کہ ابھی ان کی میت آنے والی ہے, ٹھیک ہے. پھر پتا چلا کہ وہ ان کی جو ہے ریکور کر گئی ہیں. سیم کنڈیشن جو ہے وہ احمد فراز صاحب کے ساتھ ہوئی کہ ان کی نیوز بھی اسی طرح جو ہے کسی نے چلا دی کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور پھر وہ اتنی اہم شخصیات کے بارے میں. سب سے ایک اور بڑی بات جو اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے, عید کا چاند چلا دیتے ہیں کہ نظر آ گیا, بہت فریکوینٹ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ امیچیورٹی کی بھی ایک علامت ہے, نمبر 1. نمبر 2 اس میں ایتھکس کا بھی آپ دیکھیں خیال کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے انتقال کی خبر چلا رہے ہیں, بڑی سیریس میٹر ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا جو ایک میچور لیول پہ ہے وہ کب اس طرح کی نیوز دیتا ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ جس وقت کوئی بھی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ہلاکتوں کا خدشہ اور اتنی فگرز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر فگرز کے اوپر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہاسپٹلز میں باڈیاں چیک کرو کتنی آئی ہیں. تو مثلا یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ جس طرح مونا نے کہا کہ بھائی ایک جو ملک کو ایک نیشنلزم کا جو ایک اپروچ کی ضرورت ہے اس کا بھی خیال جو ہے وہ میڈیا کو رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے یہ کس کا بزنس ہے, ٹھیک ہے آپ کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا ہے, لیکن جہاں دوسرے بزنسز میں بھی ایتھکس ہونی چاہیے, اس بزنس میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہونی چاہیے. بشیر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پولیٹیکل بھی سیناریو ہوتا ہے جو اس کے حوالے سے بھی نیوز ہوتی ہیں اس کے حساب سے بھی ایک جو وائبز ہیں آپ کو وہ اچھی کریٹ کرنی چاہیے, پازیٹیوٹی آپ بالکل لوگوں کا بلیف بن جاتا ہے, وہ چیز دیکھ کر اس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. آپ اس پہ اعتماد تو کریں, جب تک آپ کسی چیز پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ورک آؤٹ کرے گی. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ مثلا کون سی نیوز جو ہے وہ آپ کی نیشنل لیول کی ہے, کون سی انٹرنیشنل لیول کی ہے. اب چینل تو ہمارے سارے سیٹلائٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بھی نیوز جو ہے وہ کتنے کنٹریز میں دیکھی جائے گی, لہذا رسپانسبلٹی اس سے زیادہ ہے کہ آپ کی نیوز جو ہے وہ اتنے ملکوں میں جو ہے وہ چلی جائے گی, لہذا آپ کس خبر کو اس کا اپنے بلیٹن کا حصہ بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے خود جو ہے وہ USA میں دیکھا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم جرنلسٹ کا گروپ گیا تھا. بالکل آپ اس چیز کو ایگری کریں گے کہ ملک کے مفاد کا بھی اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے کہ امیج افیکٹ نہ ہو. ہوتا ہے کہ مثلا آپ کو وہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, جیسے شروع میں کہا کہ آپ کی جو نیوز ٹیم ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا کہ کس خبر کو آن ایئر دینا ہے اور کس لیول تک دینا ہے اور کیا اس کی فوٹیج کیا دکھانی ہے. تو میں وہ اگزامپل آپ کو ایک دے رہا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر ہم نے دیکھا کہ ایک افریقی جو کنٹری کے کچھ روانڈا کے لوگ تھے وہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہے تھے, اچھے خاصے لوگ تھے. تو ہم نے دوسرے دن نیوز پیپر دیکھے یا کسی چینل پہ دیکھا, کسی جگہ اس کی خبر نہیں اور شاید ان کے وہ نیشنل انٹرسٹ سے کلیش کرتی تھی, انہوں نے اس کو جو ہے وہ خود ہی روک دیا. اور وہاں پہ کوئی روکنے کا کانسیپٹ بھی سننے میں نہیں آیا, بلکہ میڈیا نے خود ہی اس کو آن ایئر نہیں کیا. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو میرا خیال ہے وہ میچورٹی اب آنی چاہیے. اب بچہ جو ہے 12-14 سال کا ہو گیا ہے. تو کے حوالے سے یہ کتنا اہم ہے کہ آپ کو جو اپنی ایک امیج آگے پورٹری کرنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, آپ کو اس کی ذمہ داری رکھنی چاہیے, اس کا رسپانسبلٹی کا خیال ہونا چاہیے. خیر یہ چیز بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے ہمارے کرنٹ سیناریوز کے اگر طرف آئیں تو جو ابھی ریسنٹلی چائنا میں کانفرنس چل رہی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں, تو کچھ اس کے بارے میں مزید اپڈیٹس ہم چاہتے ہیں کہ سمرا ایک تو چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ ایمفسائز جو ہے اس میں ریجنل ایشوز کو سالو کرنے کے اوپر دیا جا رہا ہے. جیسے پرائم منسٹر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے, ہمیں اپنے تنازعات جو ہیں ان کا سولوشن چاہیے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ میں کل بھی اس پہ جو ہے نا تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ جو ہمارے ایشیا کے اندر جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بالکل. اور جتنی جنگیں ہیں وہ بھی موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ ایشیا میں ہی لڑی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر ملک کا اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. بالکل. اور وہ کوئی نہ کوئی حوالے سے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کسی ایجنڈے پہ کام بھی ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا اس کو آپ منیمائز کیسے کر سکتے ہیں. ٹریڈ ریلیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بڑھاتے ہوئے اس چیز کو منیمائز کر سکتے ہیں. اور تمام جو ایشیا کے کنٹریز ہیں جن کے بارے میں ریسرچ ہے
کہ ان کے ہاں پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور خاص طور پہ جو اس وقت دنیا کو ضرورت ہے کہ جو انرجی کے حوالے سے ضرورت ہے، تو انرجی کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایشیا میں بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں پانی سے بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل بہت ہے، اس کے علاوہ آپ کا سولر اور ونڈ سے بہت ہے. پھر اب نئی جو ہے وہ گیس کتنی ہے اس پورے خطے کے اندر. سینٹرل ایشیا کے کنٹریز دیکھ لیں یا مڈل ایسٹ میں آپ قطر کا علاقہ دیکھیں، ایران کو دیکھیں. سو جو ایک پورے انگریڈینٹس چاہیے کسی بھی ریجن کو ڈیولپ ہونے کے لیے، اور جو فرسٹ ورلڈ کہی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کے برابر آنے کے لیے، تو ایشیا میں وہ سارے پوٹینشیل موجود ہیں. تو لہذا میرا خیال ہے کہ جو تنازعات ہیں وہی رکاوٹ ہیں. تو اس فورم میں جس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ آپ ایک سٹیج پہ اسے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف لے کر جائیں. تو اگر اس طرح کے وہ لیکن اس پہ جو بہت زیادہ رول پلے کر سکتا ہے وہ ایشین لیڈرشپ خود کر سکتی ہے کہ کس طرح جو ایشیا کے کنٹریز ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیں اور پھر جو ہے وہ تنازعات کو حل کرنے کی طرف آگے لے کے جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا آپ کبھی مونا آپ کا ہوا دورہ کرنے کا چائنا؟ نہیں فی الحال تو یہ ٹور بنا رہی ہے. ہاں میں پلان بنا رہی ہوں، جو نہیں گئے نا ان کو اپنی فہرست میں شامل کرتی جا رہی ہوں، پھر ساتھ مل کے نکلیں گے. مجھے بالکل اس میں آپ انکلوڈ کرنا سمجھا. اچھا میرا نہیں ایسا کچھ اتفاق ہوا ہے، لیکن بالکل مبشر صاحب نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ اس میں ہمیں اوور آل اپنے آپ میں ریجنل اسٹیبلٹی لانے کے لیے چائنا سے اور اپنے جتنے بھی نیبرنگ ممالک ہیں ان سب سے ایک کورڈیل ریلیشن شپ کو فروغ دینے میں ہماری ہی بھلائی ہے. اور یہ ہم جب تک کنسنسس پہ نہیں آئیں گے ہمارے جو کامن ایشوز ہیں انہیں ایڈریس نہیں کر پائیں گے. پاک چین کوریڈور بھی اس کے حساب سے بہت ہی ایک مناسب قدم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. انرجی کرائسس جو کہ IMF کے 3 سالہ پروگرام کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اس کو ایڈریس کرنے میں چائنا بہت ہماری مدد کر رہا ہے پاکستان کی، اور میرا خیال ہے ہمیں اس کو لک اپ کرنا چاہیے، چائنا کو اس معاملے میں لک فارورڈ کرنا چاہیے. انرجی کا بہت پلیزنٹ سینیریو ہے وہاں پر، بہت اچھی طرح سے وہ لوگ اپنی یوٹیلائزیشن کو سامنے لاتے ہیں. ہمیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان سے اڈیپٹ کرنی چاہیے، اور ان کی جتنی بھی ایڈ ہے یا جتنی بھی مدد ہے جو ہمیں وہ نیبرنگ ممالک ہونے کی حیثیت سے فراہم کر رہے ہیں اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے اور یوزفلی اپنے اندر بھی اپنے سسٹم میں بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اگر مونا اکانومی کے حوالے سے بات کی جائے تو جس طرح سے پاک چین کا ریلیشن چل رہا ہے اور جو فرینڈشپ کی طرف ہم مزید آگے امپرووائز کر رہے ہیں چیزوں میں، تو اکانومک کنڈیشنز آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ سمجھو اکانومک کنڈیشنز کے حوالے سے بہت اچھی پروگریس، بہت اچھی ڈیولپمنٹس، اہم ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس ہفتے میں بھی. پاک چین آف کورس ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی، ٹریڈ ریلیشن شپس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹرینتھن کرتی ہیں آپ کے ٹائز کو، آپ کے اکانومک ٹائز کو. اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایمفیسائز اس بات پر بہت زیادہ ہے کہ اکانومک ٹائز کو اور جو آپ کے ریلیشنز ہیں، بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، ان کو فروغ دیا جائے، ان کو مزید ان میں بہتری لائی جائے. اسی سلسلے میں دورے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بالکل بحرین وغیرہ کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے حوالے سے بھی، اینڈ دا کرنٹ چائنا سینیریو آلسو. تو یہ سارا سملر اسی سب کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اکانومی کے پارٹ پہ بھی میں آپ کو آنسر کرتی چلوں کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹس جو سامنے آئی ہیں، خصوصاً جو بہت اہم فیکٹر رہا ہے، جو ڈرائیونگ فورس میں کہوں گی پروپیلر رہا ہے اس ہفتے، وہ رہا ہے یورو بانڈ سے جو ان ایکسپیکٹڈ ہائی ریز ہمیں ملا ہے $2 بلین کا. $500 ملین ایکسپیکٹڈ تھے انیشلی، لیکن 7.2% کا جو آفر کیا گیا اس کے بعد سے اتنا ان ایکسپیکٹڈ رسپانس، اتنا ان ایکسپیکٹڈ ریٹرنز اس سے سامنے آئے ہیں کہ رپورٹڈلی $2 بلین تک ریز ہوئے ہیں. اور آپ سمجھے سے دیکھو کہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرو کی صورتحال ہے، اس سے مبشر صاحب مجھ سے ضرور سیکنڈ کریں گے کہ بہت اب اور مثبت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انفلوز کے معاملے میں ہمارے پاس بیشتر اس طرح کے انفلوز کے وسائل ہیں جن پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں. ریکارڈ ریمیٹنسز ہمارے پاس موجود ہیں، اتصالات سے بھی ہماری پیمنٹس ڈیو ہیں. اسائڈ فرام دس 3G اور 4G لائسنس آپشن بھی ہمارے سامنے اسی مہینے آئے گا. اس سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو فورن ایکسچینج ریزرو کی یہ جو کرنٹ بھی جو ٹرانزیکشن ہوا ہے، موڈیز کی اور H&B کی جو ہمارے پاس ریٹنگز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو جو کرنٹ ٹائم ہے وہ بہت ہی اپروپریٹ ہے میں کہوں گی کہ اس ٹرانزیکشن کے لیے بہت اچھے وقت میں ہمارے سامنے گیا. اور یہ اچھا وقت جو آ رہا ہے تو مبشر صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کس کو کس طرح سے فائدہ مل سکتا ہے اور کون فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے، پہلے میں ایسی مونا کی بات میں دو چیزوں کا اضافہ کر دوں کہ جو پچھلے 8 مہینے کی جو پروگرس ہے گورنمنٹ کی، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ سارا جو ہے جیسے یورو بانڈ کا انہوں نے کہا وہ ایک اچھا سائن ہے، لیکن جو آپ کے اوورسیز کی پیمنٹس آتی ہیں، ریمیٹنس آتی ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے.
تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہے جو ایسا یعنی کہ آپ کے ونڈوز کھل رہی ہیں کہ جو آپ کا پوٹینشیل ہے وہ ایکسپلور ہو رہا ہے. اچھا یہ جو یورو بانڈ کا جس طرح مولانا نے کہا کہ یقیناً اس کا جو اوور ویلمنگ رسپانس ہے اس میں ٹرسٹ لیول کا بڑھنا ہے. بے شک جتنا ٹرسٹ لیول آپ کا آپ کی اکانومی پہ آپ کے کنٹری پہ جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک کا لوگوں کا سرمایہ داروں کا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک بڑی جو ان کو سہولت دی گئی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ منافع کمائے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج سے بھی جو منافع کمائے ہیں انہوں نے وہ اپنے ملک لے کے گئے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. باقی جو دوسری چیزیں ہیں کہ جو فائدے کی بات ہے کہ کس جو ایریاز ہیں میرا خیال ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک بڑا ہی ایسا ایریا رہا ہے کہ جس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدے جو ہیں وہ ہوتے بھی ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں. خاص طور پہ جو کراچی کے اندر بھی پروجیکٹس جو ہیں کراچی کی اگر ہم سچویشن دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر کی بہت کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے. کتنے پرابلم جو ہے ابھی بھی ایک لہر جو ہے وہ چلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود انویسٹمنٹ لیول جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو نئے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس آئے ہیں یا کمرشل پروجیکٹس جو ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کی جو ہے رفتار اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ مہنگائی ابھی بھی اسی جگہ برقرار ہے جہاں پر جس طرح کی آپ رینٹل بیسس پہ بات کریں یا پرچیزنگ پہ جو بات کریں تو جو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ واقعی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کرنٹ سچویشن پہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ عمل میں نہیں آئی ہے. اچھا نہیں اس میں پتہ کیا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے نا تو کچھ ایریاز ہیں جن کی طرف لوگوں کا جانے کا رجحان زیادہ ہے اور کچھ ایریاز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان طرف لوگ جانے سے گھبراتے ہیں. ظاہر پرابلم ایریاز ہیں تو لہٰذا وہ خاص ایریاز میں تو آپ سمجھ لیں کہ پراپرٹی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. اس میں رینٹ کے جو ہے وہ بھی ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح شہر کا اب ایک سچویشن ہے تو آپ کو کسی جو نئے پروجیکٹس کی ضرورت ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ 2-3 بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ شہر سے ذرا ہٹ کے بن رہے ہیں سمجھ لیں کہ ایک نئے سٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرنے کی ایک لوگوں کا رجحان نظر آیا ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ ادھر جو ہے نا وہ پیسے لگائے. جو مہنگائی کی آپ کی بات ہے وہ یقیناً ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں جو ہیں وہ خاص طور پہ جو فکس آمدنیز ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے ان کا جو ہے وہ انکم میں اضافہ نہیں ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ سگنل تو نہیں ملا کیونکہ وزیر خزانہ نے پہلے تو کہا تھا کہ ہم اس کو ابھی ریویو کریں گے اور موسٹ پروبیبلی اس بات کا یقین ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ضرور خود ایڈریس کریں گے کیونکہ جب بجٹ بالکل قریب آ رہا ہے تو جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا جو ہے آپ انکم کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ جو طبقہ ہے وہ تو سفر کر رہا ہے اور کافی حد تک جو ہے آپ دیکھیں کہ جیسے بجلی کی قیمتیں اب بڑھ رہی ہیں گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ لیکن پیٹرول کی پرائس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن جو اوور آل مہنگائی ہے اس کا لیول اس لیے ڈاؤن نہیں لگ رہا کہ آپ کی آمدنی میں اس طرح اضافہ نہیں ہو رہا. اور انویسٹمنٹ اور مہنگائی کے حوالے سے جو سب سے بہترین اگر کوئی اور اس میں سیکنڈ بات کر سکتا ہے وہ ایک بزنس مین ہی کر سکتا ہے اور جن کا تعلق چائنا سے بھی بہت زیادہ گہرا ہو بزنس کے حوالے سے تو ان سے تو ہمیں اور زیادہ اچھی انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ایک اور مہمان یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ویلکم کروں اور پھر وہ آگے مزید کنٹینیو کریں گے ہمارے اس ٹاپک میں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں شمیم فرپو صاحب ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ جی بہت شکریہ یہاں آنے کا. اور جو پاک چائنا کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی جو کانفرنس چل رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے اگر ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا فیوچر اب آپ دیکھتے ہیں مزید کس طرح کی چینجز آئیں گی ہمارے ساری اسٹیٹ میں اور کس طرح کی چیزوں میں ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے مزید. دیکھیے سمرا میں ایک تو چھوٹی سی بات کو آپ کو انکریز کروں میں آگے بڑھاؤں اس کر کے کہ جس طرح مبشر کہہ رہے تھے مہنگائی کی وجہ جی دراصل ڈالر کے جو کمی ہوئی ہے وہ بہت اچھی ایک علامت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ڈالر کے وہ ثمرات عوام تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے کہ لوگوں کو ابھی ٹرسٹ نہیں ہے یقین نہیں ہے کہ یہ مسئلہ عارضی ہے یا مستقل ہے. یہ بھی ہے دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اچھا اس کا بہت اچھا اظہار ہوتا حکومت کی طرف سے
کہ اگر حکومت اسی ریشو کے ساتھ پیٹرول میں کمی کرتی, لیکن انہوں نے بہت اس میں بہت مائنر تھا, 1 روپے 72 پیسے کم کیے, جبکہ 8 سے 9 روپے ڈالر میں کم ہوئے. خود ہی کہتے ہیں نا کہ 8 سے 9 روپے ڈالر میں, اور جب بڑھتے ہیں تو وہ کوانٹٹی زیادہ میں بڑھتے ہیں. تو میرا کہنے کا اگر یہ حکومت اسی ریشو کے حساب سے کم کرتی تو لوگوں میں کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے یہ اب ڈالر مستقل بنیادوں کے اوپر نیچے آیا ہے, یہ کوئی عارضی مسئلہ نہیں. تو پھر لوگ بھی اپنے پیسے یعنی کیا کہتے ہیں اس میں کم کرتے اپنی چیزوں کے اوپر. ابھی وہ شیکی ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن کا معاملہ ہے, کیا بجٹ تک ہے, بجٹ سے پہلے واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا, کیا ہے کیا نہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس وقت لوگوں کے پاس جتنے بھی مال پڑے ہیں وہ سارے پرانے پرتوں کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا سر, میں چاہوں گی تھوڑا سا اسی سینیریو کا ہم چائنا کے حوالے سے بات کریں کہ چائنا میں بزنس کرنے کے لیے کس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیوچر ہے چائنا میں, کیونکہ ہر کوئی یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ بہت برائٹ فیوچر ہے, جس طرح سے انہوں نے ترقی کی ہے, مزید اور انہانسمنٹ ہوگی ان کی ان ساری چیزوں میں. تو آپ کیا, چائنا ان ملکوں میں سے ہے جو ماہرین بلاتا ہے کہ پیسے ہم خرچ کیسے کریں. ایک دور تھا, ہم نے چائنا کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ پاکستان سے بھی بہت پیچھے تھے. بالکل. میں 1975 میں پہلی مرتبہ گیا تو چائنا کچھ اور تھا, آج چائنا کچھ اور ہے. وہاں اس وقت دن نہیں ہوتا تھا اور اب رات نہیں ہوتی وہاں پر. پہلے شام کو 6 بجے لائٹیں بند ہوتی تھی وہاں پر, اور اب رات میں 400 واٹ کے درختوں پہ بلب لگے ہوئے ہیں کہ وہ گر ہی نہیں رہے. اچھا فردوس صاحب, ایک اس میں چاہوں گا کہ آپ اس میں اپنی ایکسپرٹیز ضرور شامل کریں اور ہمیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے لائٹ کا ذکر کیا ہے, تو لائٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ایک بڑا ایشو ہے, ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس وقت حکومت کو خاص طور پہ کہ جو چائنا کی ایکسپرٹی ہے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے, اس سلسلے میں ہمیں کیا زیادہ کرنا؟ دیکھیے, اس کے اندر حکومت نے اسٹیپس لیے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ بھائی جو اچھی چیز ہے اس کو بہرحال سراہنا بھی چاہیے. یہ حکومت کو ورثے میں یہ ساری چیزیں ملی تھیں, لیکن اس کے بعد آن کے اس نے کوشش کی ہے, اور چائنا سے خاصے یعنی پیکڈ ہوئے ہیں اس کے اندر, کافی MOU سائن ہوئے, اور کچھ کمپنیاں آ بھی گئی ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. وہ اس کے اندر تمام سیکٹرز میں یعنی جس کے اندر متبادل ذرائع جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور طریقہ کار لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اگلے سال 1.5 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ کا تو کافی حد تک خاتمہ ہو جائے گا بالکل پاکستان سے, اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے پاس انرجی جو ہے وہ وافر مقدار میں انشاءاللہ. نہیں, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات انشاءاللہ العزیز. دیکھیے, بات یہ ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اگر آپ پھر لفظوں سے کھیلنا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ شکر آپ نے یہ بڑا اچھا کہا ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ کہتے ہیں کھونا پڑتا ہے. نہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ خالی زبان سے نہیں حاصل کر سکتے کوئی چیز, کے لفظوں سے آپ کھیل لیں, لوگوں کو اطمینان دلا دیں. اب ایک چیز ہے ایسے جیسے آج کی حکومت بھی یہ کہتی ہے ہم ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. ارے بھائی, وہ کون سے آئینی ہاتھ ہیں, وہ لائن تو صحیح سامنے, وہ نظر ہی نہیں آتے. بچے سے بوڑھے ہو گئے, سر پہ بال تھے وہ اڑ گئے, سارے کام ہو گئے, لیکن وہ آئینی ہاتھ ہمیں آج تک نظر نہیں آئے. وہ ہماری ہاتھ نے آپ کے بال اڑائے. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں, نظر نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر حکومت کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے اور ایکسپیرینس گورنمنٹ ہے کہ بھائی پہلے بھی 2 مرتبہ ان کو حکومت مل چکی ہے, تو مجھے اس میں بڑی پازیٹیو انشاءاللہ العزیز امیدیں ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو چائنا کا دورہ ہے, جی, چائنا دیکھیے ہمارا ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑا ملک ہے, بالکل, اور ہمارا پڑوسی بھی ہے, اور ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے, آزمایا ہوا ملک ہے, جس نے ہمیں ہر مشکل وقت کے اندر ساتھ دیا ہے ہمارا, بالکل, اور ہر فیلڈ میں ساتھ دیا ہے ہمارا. تو ہمیں اس کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لینا چاہیے. اچھا, یہ صحیح ہے کہ تعلقات جو ہوتے ہیں مفادات کے ہوتے ہیں, ان کا مفاد ہم سے ہے. بالکل. آج اگر چائنا اس جگہ پہ, تو اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہے. ہم نے ان کو روشناس کرایا کہ بھائی دیوار چین کے پیچھے بھی کوئی دنیا آباد ہے. تو پہلی مرتبہ PIA کا طیارہ جب وہاں لینڈ ہوا تو ان لوگوں نے, وہاں کے باقیوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا کہ یہ کیا افریت یہاں اتر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے روابط پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے, اور یہ بڑے اچھی بات ہے کہ جلدی یہ 3 اور 4 دورہ ہے, یعنی صدر صاحب بھی گئے اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی گئے, تو اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی گئے, یعنی مختلف مواقع پہ مختلف یعنی بھوت گئے, اور اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. بالکل. تو چائنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک جائنٹ کا حصہ رکھتا ہے, ڈیفینیٹلی, اور اس کے ساتھ مل کر ہم یقیناً
1 और 1 11 नहीं बल्कि 111 बने। अरे क्या बात है सर। मोना, मैं चाहूंगी इसी के साथ कुछ और चीजें अगर आप शमीम साहब से पूछना चाहें। शमीम साहब, मैं आपसे बिल्कुल इस वक्त अभी रेलिवेंटली एक सवाल मुझे ख्याल आया था इस हवाले से। एग्जिम बैंक एग्जिस्ट करते हैं चाइना में, जी। और उनको सेटअप करने की पॉसिबिलिटीज अब स्टेट बैंक हमारे यहाँ भी एनालाइज कर रहा है। बिल्कुल ठीक। उनकी फंक्शनैलिटी और उनसे अडेप्टेशन, जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें अडेप्ट करना चाहिए, उनसे हम ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बैंकिंग का निजाम वहाँ पर, मैं बड़ा हैरान हुआ था जब 1975 में पहली मरतबा गया तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतवार को वहाँ बैंक खुले हुए थे, संडे। हाँ। और उनका एक मोटो था, वो वाकई उस जमाने में हंसी आती थी उनसे सुन के, हाँ। क्योंकि चाइना बहुत बैकवर्ड था उस वक्त। लेकिन आज जो चाइना है वो, उन्होंने उस जमाने में ये बात कह दी थी आज से 30 साल पहले कि सन 2010 में हमारे पास इतने डॉलर होंगे कि खुद अमेरिका के पास नहीं होंगे। और हमें इस बात के ऊपर हंसी आई थी क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था इस चीज का। लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने उसको सच कर दिखाया। सही। और आज वो हम माहिरीन बुलाते हैं कि हम अपनी आमदनी किस तरह बढ़ाएं, राइट, और वो माहिरीन बुलाते हैं कि हम अपनी दौलत को खर्च किस तरह करें। बिल्कुल डिफरेंस। तो ये बहुत बड़ा फर्क। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि चाइना से हम हर सेक्टर में, खाली बैंकिंग में नहीं, हर सेक्टर में, एसएमई में बहुत, यानी क्या कहते हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। दूसरी बेशुमार फील्ड ऐसी है जिसके अंदर वो हमारा एक काबिल एतमाद दोस्त है, तजर्बेकार दोस्त है, उसके पास यानी टेक्निकल नो हाउ भी बहुत है। तो हमें हर फील्ड के अंदर मदद मिल सकती है। अब बात है लेने की, हम लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। खुलूस नीयत के साथ अगर हम उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो हमें जैसे माजी में साथ देते रहे ऐसे आइंदा भी साथ देंगे। बिल्कुल। अच्छा शमीम साहब, एक चीज है, मैं चाहूंगा कि आपका उस पर जो है ना, आप उस पर रोशनी डालें। आपने जैसे डॉलर की प्राइस की बात की थी शुरू में, तो क्या आप समझते हैं कि अगर डॉलर की प्राइस जो है उसको फिक्स या फ्रीज कर दिया जाए और उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाए, पहले पाकिस्तान ऐसा कर चुका है, तो ऐसा हो जाए तो फिर आप समझते हैं कि रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ सकते हैं? बहुत अच्छे आएंगे। उसकी वजह यह है कि आदमी यकसुई के साथ मनसूबाबंदी कर सकता है। हमारे यहाँ इसी की कमी है कि भाई हमें नहीं पता होता कि जब हमारा मनसूबा ये मुकम्मल तकमील को पहुंच रहा होगा, आज शुरू करना चाहते हैं, 3 साल उसके अंदर लगते हैं। उन 3 साल में हालात क्या होंगे, हमारी वो फिजिबिलिटी जो है वो कारगर होगी या नहीं होगी। अगर ये एक चीज हो जाए, जैसा कि फिक्स की बात कर रहे हैं मुवज्जिर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देखें आज भी दुबई में फिक्स है 3.67 पे, यानी क्या कहते हैं वो आज भी फिक्स है। ऐसे ही बेशुमार मुल्क है जहाँ पर फिक्स है। लेकिन अगर इसको हम फिक्स कर सकते हैं, बांध सकते हैं, तो ये इससे अच्छी तजवीज कोई नहीं है। बिल्कुल। शमीम साहब, आप बहुत रेलेवेंट इंसान हैं जिनसे ये बात मैं पूछ सकती हूँ। फॉरेन इन्फ्लोज की बदौलत इतनी स्ट्रेंथनिंग हमने देखी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, इसके बाद मजीद रुपी अप्रिशिएट हो सकता है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा सेक्टर है उसके लाइमलाइट में आप बताइएगा, उसको रोशनी में रखते हुए। देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे यानी क्या कहते हैं सेक्टर है, उसको वक्ती तौर के ऊपर तो एक धचका पहुंचा है बहुत ज्यादा। जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा फैसला है कि भाई आप यानी अपने रुपये को काबू करें और उसको स्ट्रेंथन करें। मैं समझता हूं कि कोई भी हमारे यहाँ ऐसा एक्सपोर्टर नहीं है जो मुहिब्बे वतन ना हो। वो अपनी जात को छोड़ के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए खास तौर से बहुत कुछ करना चाहता है। सही। इसके लिए कोई भी नाराज नहीं है, खुदा न खास्ता कि भाई, बल्कि हमें एक खुशी है कि चलो ठीक है, हमारा रुपया कुछ तो जो बेलगाम हुआ था और वीक पे वीक होता चला जा रहा था, और हमें शर्मिंदगी होती थी दूसरे मुल्कों में जाके, क्योंकि काफी मुल्कों की करेंसी जो है वो स्ट्रांग हुई है और हमारी करेंसी मुस्तकिल डाउन पे डाउन जा रही थी। तो इसके अंदर हमें तो वहां पर सर उठाने के लिए कम से कम एक अच्छा कदम मिला है ये, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर हर पाकिस्तानी इसमें साथ देगा हुकूमत का कि इसको मजीद स्ट्रांग किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, जैसे कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जैसे अभी आपने रीजनल इश्यूज के बारे में बात की थी, तो मैं चाहूंगी कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो वहां पर अंडर डिस्कशन आए हैं और जिनके ऊपर वर्कआउट होकर हमारे मुल्क में मजीद चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, समझा, एक चीज जो है जिसकी तरफ बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, कि जी हम अपने रीजन के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कितना स्ट्रांग कर सकते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन हमें, आप देखें, अगर हम अपने मुल्क की ही बात करें
تو ہماری کمیونیکیشن جو ہے خاص طور پر ہمارے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور نیبرنگ کنٹری ہی ایسے آپ کنٹریز ہیں کہ فیوچر میں ان کے ساتھ ٹریڈ زیادہ ہوگی۔ اگر میں ایران کے ساتھ بات کروں یا انڈیا کے ساتھ بات کروں تو ہمیں جتنی تیز کمیونیکیشن کی ضرورت ہے اس طرح نہیں ہے۔ بالکل، اب ہماری بہت سی کالز جو ہیں وہ وایا دبئی جاتی ہیں۔ شمیم صاحب آپ اس کو جی بالکل صحیح ہے، آپ صحیح تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسی وجہ سے افیکٹو، بلکہ ہم ابھی اسٹیبلش نہیں کر پائے، جیسے انڈیا کے ساتھ نہیں اس طرح ہو سکا، ایران کے ساتھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ کمیونیکیشن کی جس طرح بات کی گئی ہے تو اب تو آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں آن لائن کے اوپر بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو آپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہے وہ اگر کمزور ہے تو اور یا مہنگا ہے تو پھر آپ اپنے بزنس مین کو وہ سہولت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے بائر کے ساتھ جو ہے وہ اینی ٹائم بہتر سے بہتر کمیونیکیٹ کر سکے۔ بالکل۔ اچھا، ایران کے ساتھ تھوڑا سا اور سینکشنز کے حوالے سے بھی پرابلم رہے ہیں، تو ان کے اپنے جو کمیونیکیشن ذرائع ہیں وہ کافی کمزور ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ وہ سینکشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہٹنی شروع ہو گئی ہیں، ان کے حالیہ جو ٹاکس ہیں اس کے بعد بھی سچویشن اور بدلے گی، تو ہمیں فوری طور پر اپنے نیبرنگ کنٹریز یہ جو دونوں ہیں، جو دونوں ایک بڑی مارکیٹیں ہیں ہمارے لیے، جو ایران کی بھی اور انڈیا کی بھی، ہمیں اس کو میرا خیال ہے تھوڑا جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کانفرنس کی روشنی میں جو فیصلے ہوں گے تو میرا خیال ہے جو ایشیا کے دیگر کنٹریز کے ساتھ بھی روابط ہے ان میں بھی تیزی آئے گی، تو پھر جب آپ کا کانٹیکٹ تیز ہوگا تو آپ کاروبار بھی کر سکیں گے، آپ تعلقات بھی بہتر کر سکیں گے۔ بالکل۔ اچھا، ہاں جی، آپ کمیونیکیشن سے موبلٹی کو بھی تو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹریڈ کے حوالے سے جتنی بڑی ہنڈرنس کمیونیکیشن ہے اتنی بڑی ہنڈرنس موبلٹی بھی ہے۔ بالکل۔ ایک چیز جو ہے نا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو ایک پروجیکٹ بن رہا ہے لیکن ابھی پراپر طور پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی وقت بھی وہ سامنے آ جائے گا، جو اسلام آباد سے آپ دیکھیں ٹرکی تک جو ریل لنک ہے، اور اس میں پرابلم کیا ہے کہ پرابلم پھر ہماری سائڈ پہ آ رہا ہے کہ جو بلوچستان کا جو ایریا ہے جہاں پہ اکثر ٹیررزم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ بسوں سے ایران جا رہے ہوتے ہیں تو ان پہ ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں کا جو ریل لنک ہے ہمارا وہ بھی ڈسٹرب رہا ہے، تو ہمارا جو ریل لنک ہے، ہمارا ایریا جو ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، تو جو تنازعات نپٹانے کی بات ہوئی ہے وہ بھی اسی سے لنک ہے، اور جو کمیونیکیشن تیز کرنے کی بات ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تو اگر یہ چیز جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے بذریعہ ریل یورپ تک ہو سکتا ہے۔ تو وہ چیز پھر اس کے بعد جو کوریڈور کی بات جس طرح شمیم صاحب کر رہے تھے کہ چائنا جس طرح کوریڈور جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہے اور گوادر تک اور پھر آگے سینٹرل ایشیا تک، تو یہ سمجھ لیں کہ سائنس تو بہت اچھے ہیں اور پلان بھی بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، ایگزیکیوشن میں اس لیے پرابلم آ رہی ہے کہ جو تنازعات ہیں ان کو آپ کتنی جلدی سالو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا شمیم صاحب، کچھ اور چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بزنس لیول پر اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے یہاں سے ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہمارے یہاں سے بزنس مین وہاں جا کر کام کر رہے ہیں، تو ان کا اب ایٹیٹیوڈ آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں کہ جو وہ وہاں پر جا کر چائنیز لوگوں کے ساتھ جس طرح سے بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں، آپ کس طرح کا ان کو وہ ریئیکٹ؟ پوری دنیا گلوبل ولیج کے طور پہ سامنے آئی ہے آپ سے، اور ہر ملک جو ہے وہ انسینٹیو دے رہا ہے کہ بھائی یہ روپیہ جو ہے یہ ایک طرح سے پرندہ ہے جو 1 منٹ میں کہیں بھی دانا اسے نظر آتا ہے تو وہ چگنے کے لیے اڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہی ہے اور انویسٹمنٹ کے مواقع پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خالی پاکستان میں نہیں۔ لیکن میں پھر آپ سے کہہ دوں، میں بے شمار ملکوں میں گیا ہوں، لیکن جو رب العالمین نے اس خطے کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور جو آسانیاں اور جو سہولتیں ہمیں یہاں پر ہیں یا اس مٹی سے ہمیں جو محبت ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ ہم کہیں بھی جائیں، انویسٹمنٹ ہمارا باہر بھی ہے، لیکن باہر صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سہولتیں ہمیں وہاں پر میسر نہیں ہیں، کچھ کر لیں، کتنے ہی پیسے کما لیں، لیکن باہر سیکنڈ کلاس سٹیزن کہلائیں گے وہاں۔ یہاں ہم تھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود عزت بہت ہے۔ بالکل، اور حق سے کہہ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، عزت بہت بڑی عزت بڑی ہے۔ اگر آپ کی عزت ہے تو آپ کو یقین نہیں آنے کا کہتے اس کا سواد ہی کچھ اور ہے۔ جی اچھا، ایک اور شمیم صاحب سے میں اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ شمیم صاحب، جس طرح آپ کا فورن ٹورس کا کافی ایکسپیرینس ہے، آپ یقیناً اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان سے آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہوگا، تو ایک حوالے سے یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا جو ایک ایریا ہے
یہ پاکستان کو بہت زیادہ زر مبادلہ دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی ان ایریاز میں بھی کوشش کریں جہاں پہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہماری جو نئی کوئی پالیسی اوورسیز کے حوالے سے ہو تو جس میں ان کا اعتماد بھی بڑھے اور وہ پہلے سے زیادہ پیسے بھی بھیجیں اور ہم نئے لوگ بھی بھیج سکیں. دیکھیے مبشر، دراصل پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے افغانستان سے ہمارا مسئلہ جو چل رہا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنا لیے تھے اور اس کے اوپر جا کے انہوں نے وہاں پر پاکستانی بن کر پاکستان کو بدنام بہت کیا. لیکن اب لوگوں کے سامنے یہ ایکسپلور ہو گئی یہ چیز کہ بھئی اس کے اندر دے آر ناٹ اوریجنلی پاکستانی. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اب ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. پاکستانی لیبر کی ڈیمانڈ آج بھی دنیا میں ہے بہت اور خاص طور سے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کی بہت زیادہ کھپت ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ٹریننگ سینٹر کھل گئے ہیں اچھے بڑے اسکیل کے اوپر، اور اس میں جو لوگ ٹریننگ حاصل کر کے باہر جا رہے ہیں تو اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ سیکٹر اس وقت بھی ہمیں کما کے دے رہا ہے، یہ نہیں ہے، آج بھی بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. تقریباً 12 بلین ہمارے پاس یعنی کیا کہتے ہیں اس وقت ڈالر جو ہیں وہ ریمیٹنس سے آتے ہیں. تو یہ مزید اس کے اندر انشاءاللہ مزید ترقی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے سیکٹر، جیسے آج ہی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ اب مڈل ایسٹ کی کون سی کویت میں آج کے کویت نے ان سے یعنی کیا کہتے ہیں مانگے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ ابھی ہمارے لیبر جو ہے. اچھا سر، ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ چائنا میں بہت ڈفرینٹ سارٹ آف ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں دنیا بھر سے لوگ شامل ہوتے ہیں وہاں پر جا کر. کچھ لوگ پارٹیسپیشن کے لیے جاتے ہیں، کچھ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارے ملک سے پاکستانی کتنا وہاں جا کے پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں؟ کچھ اگر اس کے بارے میں آپ بتاؤں آپ کو کہ وہاں پورے چائنا میں ایگزیبیشن ہوتی رہتی ہیں اور خاص طور سے گوانگزو میں تو پورے سال نمائشیں لگی رہتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایکسپو سینٹر ہیں اس طرح سے وہاں بھی ایکسپو سینٹر ہے، تو اس کے اندر فیئر اینڈ ایگزیبیشن وہاں پہ لگی رہتی ہیں مستقل. آج اس فیلڈ کی ہیں، کل کسی اور سیکٹر کی ہیں، پرسوں کسی اور سیکٹر کی ہیں اور یہ ہوتی رہتی ہے. اس کے اندر اب وہاں پر انٹرنیشنل نمائشیں بھی بہت لگنے لگیں جس کے اندر پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. ابھی کنمنگ میں ایک یعنی ایگزیبیشن آ رہی ہے، میرا خیال ہے شاید اسی میں اپریل میں ہی ہے وہ یا مئی میں ہے. بہرحال آپ کا ٹور زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کافی ہماری بلکہ وومن انٹرپرینور کی بہت عورتیں وہاں پر جاتی ہیں یہاں سے، خاص طور سے ہینڈی کرافٹ وغیرہ لے کے اور گارمنٹس لے کے، اور بہت زیادہ یعنی سیل بھی الاؤ ہوتی ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے ان کے لیے. بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے. اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کو بلا رہی ہیں. کرائی چیمبر آف کامرس کی ایک کمیٹی ہے، سب کمیٹی جو وومن انٹرپرینور پہ ہے، دونوں شہبار اس کی چیئر پرسن ہے. تو وہ اکثر بیشتر یہاں سے ڈیلیگیشن لے کے جاتی ہیں اس فیئر میں. اس مرتبہ میرے خیال جا رہی ہیں وہ. چلیے انشاءاللہ بالکل اس طرح کی چیزیں واقعی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اور مضبوط ہمارا ریلیشن شپ ان سے ہوتا جائے. اور مونا آپ بھی کچھ جاننا چاہ رہی تھی؟ بالکل، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ سرٹنلی امیج کریکشن کے لحاظ سے جو یہ یورو بانڈ کا آپشن ہے یہ بہت مثبت رہا ہے اور فورن انفلوز آپ دیکھیں جس کی بدولت اس دفعہ KSE 100 انڈیکس 29,000 کے لیول ایکسیڈ کر گیا، فرسٹ ٹائم آل ٹائم ہائی یہ نیا اچیو کیا ہے. اس حساب سے امیج کریکشن میں جو پروگرس ہے اور جو فورن انفلوز یا اوورسیز انویسٹمنٹ ہم راغب کر رہے ہیں ان سارے انسینٹیوز، ان سارے اکنامک ریفارمز کی بیکنگ پر، یہ آپ کتنا پروگریسو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ خود گورنمنٹ نے پہلے 50 کروڑ کا انہوں نے وہ کیا، لیکن اس کے بعد 2 ارب پہ لے گئے، 2 ارب ڈالر کے انہوں نے لانچ کیے. اور کل میں کچھ سن رہا تھا ٹاک شوز کے اندر تو اس کے اندر کہہ رہے تھے جی یہ مارک اپ کا جو انہوں نے ریشو رکھا ہے وہ بہت زیادہ رکھ دیا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا جو امیج بنا ہوا تھا تو آپ کی طرف لوگ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے ایک سائڈ میں آپ کو کر دیا تھا، لیکن اب کچھ دکھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اور وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ بڑی اچھے اسٹیپس لے رہی ہے جس کی بنا پر ایک اچھے انڈیکیشن ہمیں پوری دنیا سے آ رہے ہیں. صحیح. اور یہ رائٹ پیتھ کے اوپر اب چڑھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری قوت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ اسی طرح سے انشاءاللہ امیج بیس دیکھیے بگڑنے میں تو دن لگتے ہیں لیکن سنورنے میں سال لگتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی جو چیز اتنے سالوں سے بگڑی ہے اس کو
चंद हफ्तों में हम अच्छा कर लें तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह और अजीज इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, और इनिशिएटिव्स लिए भी जा रहे हैं बहुत एग्जैक्टली। और अगर हम यंग जनरेशन के हवाले से बात करें तो भी जो एक एंथुजियाज्म यंग जनरेशन में देखने में आ रहा है कि बाहर हाई स्टडीज के लिए भी चाइना जाया जा रहा है और चाइनीज सीखने के लिए यहाँ पे भी रुझान अब पैदा हो रहा है, तो एक तरह से वो भी एक ब्रिज बनेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है जी। यहाँ भी अगर कोई आता है बाहर का गैर मुल्की और वो उर्दू के 2 लफ्ज़ बोल देता है तो हमारा दिल जो है वो बाग हो जाता है, और हमारा दिल ये चाहता है कि भाई इसके साथ हम यानी मोहब्बत के वो पैराए यानी अबूर कर लें। इसी तरह से अगर बाहर जानते होंगे कि चाइनीज तो उर्दू सीखते भी बहुत है, 3 से 4 यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है और कुछ चाइनीज उर्दू में शायरी भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बजा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे उस खुशी को अपने यानी खत्म नहीं कर सकता। जिस वक्त मैं 1975 में पहली मरतबा एक फैक्ट्री में वहाँ विजिट करने गया तो वहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म का गाना बड़े जोर जोर से बज रहा था उस लेबर के लिए। अच्छा। तू कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, वो उस वक्त का बड़ा मशहूर गाना था और वो वहाँ पर बस वो बार बार रिपीट यानी मैं उसमें वो हो गया कि यार कोई दूसरा भी लगा दो यही गाना बार बार। लेकिन उनको पसंद इतना था वो गाना वहाँ पर लेबर कि लेबर जो है आपको मालूम है कि भाई म्यूजिक लग जाती है ये कुछ तो उनका काम होता है। जहाँ आप सर म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो मेरा नाम है मोहब्बत एक अरसे दराज चाइना के सिनेमाज में भी लगी रही है। उसका ये गाना इतना हिट था वहाँ पर कि मैं जितनी देर उस फैक्ट्री में रहा वो गाना रिपीट यही होता रहा और लेबर जो है वो अपना उसके ऊपर मस्त होकर काम करती रही। बिल्कुल। तो मुझे हमारी मीडिया इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स वहाँ पर इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट की जाती है, इतनी अप्रिशिएट की जाती है, उनकी हम उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते। असल में बात यह है कि जबान का थोड़ा सा मसला है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बेटों में 3 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे, तो उनको मैंने यही कहा कि अगर चाइना से कारोबार करना है तो पहले चाइनीज तो एक बेटा मेरा बिल्कुल चाइनीज ही बन गया है तो यही कामयाबी का राज भी है। अच्छा, वहाँ ये सारा सिलसिला होता है, आपने देखा है वहाँ जाकर भी इसी तरीके से वहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि जी आप भी वैसी उर्दू सीखें जैसे हमें यहाँ चाइनीज के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है? नहीं, बिल्कुल सही है। जो ये देखिए ये 2 तरफा मामला होते हैं, ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर जब हमें भी यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर काफी लोग उर्दू से वाकिफ हैं क्योंकि इस्लामाबाद में जब आकर रहते हैं या कुछ होते हैं उनके कारपोरेशन थी पहले, तो ऐसा ही इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पर बड़ा संभल के बोलना पड़ता कि कोई ऐसी बात मुंह से न निकल जाए वो समझ ले। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चाइना की कौन सी कैसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, इंस्पायर करती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो उनकी ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी गो के अब पहले के मुकाबले में फर्क पड़ता जा रहा है क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ भी कोक पहुँचती है वहाँ कोई बेईमानी भी पहुँच जाती है। ये तो है। समंदर की लहर वो सिस्टम ही तब्दील होना शुरू हो जाता है। आप यकीन जानिए पहले वहाँ पर 3 चीजें जानते नहीं थे। हाँ जी। ना बर्फ जानते थे, ना बटर जानते थे। अच्छा। बटर वहाँ होता नहीं था कि बटर किस चिड़िया का नाम है। हाँ। बर्फ किस चीज का नाम है। ठंडा पानी वहाँ इस्तेमाल ही नहीं होता क्यों बर्फ नहीं होती थी, गर्म पानी गर्म पानी। हाँ, लेकिन अब वहाँ पर हद से ज्यादा इसका इस्तेमाल है। ये कौन लेकर आया? आपको मालूम है कि लेकर आया, हम ही ले गए। हम नहीं मिलवाया उनको वहाँ पर, और जब वो पहुँच गए तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने साथ वहाँ पूरी तरह से फैला दिए। सही। तो अब वहाँ पर वो इंटायरली चेंज हो गए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है। हाँ। और आबादी के तनासुब में अगर देखें तो आज भी लोग ऑनेस्ट हैं और खास तौर से सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ। अच्छा, अगर सर हम आपको यहाँ पीछे जाएं तो आपको यहाँ एक पान वाले से ही पूछेंगे तो वो मिनिस्टर तो छोड़े उसके सेक्रेटरी का नाम भी बता देगा कि सेक्रेटरी कौन है। वहाँ उनको मिनिस्टर्स के नाम नहीं पता होते। हाँ। वो अपने काम से लगे हुए हैं, हुकूमत अपना काम कर रही है, बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हु इज द वजीर खारजा और हु इज द यानी वजीर दाखिला। अच्छा, शमीन साहब की बात से ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट निकली कि जैसे ऑनेस्टी का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन उससे बड़ी जो एक बात इन्होंने कर दी वो कर दी कि अपने मुल्क के साथ मोहब्बत। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि आप देखें कि चाइनीज जो हैं वो दुनिया के किसी मुल्क में भी जाते हैं ना तो उनके लिए एक थ्रेट बन जाते हैं कि वो जो काम कर रहे होते हैं ना अल्टीमेटली उनका कंट्री जो है ना उसको उससे फायदा हो रहा होता है। हाँ, ये तो आप देखें कि इस वक्त अगर यूरोप जो है वो भी अगर घबराता है तो चाइना की पेनिट्रेशन से घबराता है, अमेरिका भी घबराता है तो चाइना की पेनिट्रेशन से घबराता है।
اسی طرح اگر مڈل ایسٹ بھی گھبرا رہا ہے تو وہ بھی اسے کہ چائنیز آ جائیں گے, چائنیز گاڑیاں آ جائیں گی. اب وہ چونکہ ہیوی انڈسٹری کی طرف جانا اور ان کا وہ ادھر جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے جو چھوٹی لائٹ انڈسٹریز میں کام کیا تھا تو اس میں دنیا کی انہوں نے اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب وہ اپنے ہاں ہیوی انڈسٹری میں جا رہے ہیں, تو یقیناً اس حوالے سے بھی ایک نظر آ رہا ہے. پھر ایک اور چیز, جس طرح ڈالر کے بارے میں بات کی نا کہ فارن کرنسی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس ہوگی, ایک اور چیز ہے جو ان کی طرف بہت تیزی سے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے کہ دنیا کی تقریباً تمام بڑی گولڈ مائنز جو ہیں وہ ان کے کانٹریکٹ میں ہیں. تو ان میں افریقہ کی گولڈ مائنز ہیں, اور انہوں نے اب یہ ہے کہ جو سونا خریدنے والے کنٹریز ہیں, اگر اس میں آپ دیکھیں تو چائنا اس میں اگین نمبر 1 ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سائن جتنے ہم بتا رہے ہیں یہ سارے ہیں کہ ان کی نا نیشنل اسپرٹ جو ہے ان کے اندر بہت ہے, جو ہمیں بھی اپنے اندر لانے کی بڑی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم بھی ایسا کلچر کریٹ کریں اور پھر ایسے ڈیسیژن آئیں, اور یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, اوپر سے نیچے آئے گا کہ اوپر جتنی ہمیں نیشنل اسپرٹ نظر آئے گی اتنی پبلک میں نظر آئے گی. ایگزیکٹلی. اور اوور آل اس ڈسکشن سے یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو ہمارا ریلیشن جس طرح سے اب آگے بڑھ رہا ہے تو ہماری ترقی بھی بہت ہوگی, اور جس طرح سے ہم اسٹینڈ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہماری طاقت بھی بڑھے گی, اور ان کی اچھی اچھی پازیٹیو چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. بالکل. اور اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ مبشر میر صاحب آپ کا. مونا تھینک یو سو مچ. شمیم سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کے توسط سے ہم سب کو بہت کچھ آج یہاں سیکھنے کو ملا ہے, اور چائنا کے حوالے سے بہت ساری سکسیس کے حوالے سے ٹپس ملی ہیں. تو جہاں چائنا کا اتنا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی وی کے خزانے میں سے ہم نے ایک بہت خوبصورت سا پاک چین کا گانا آپ لوگوں کے لیے یہاں نکالا ہے, تو اسے چل کر دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی جناب, صبح 9 میں ایک دفعہ پھر واپس آ گئے ہیں, اور جیسے جو سوال آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر آئی تھی ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کر دیتی ہوں. کیا بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات صحیح لگتی ہے کہ میڈیا میں جس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی ایک خبر کو بہت زیادہ بہت امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ شاید اس کی اتنی حامل ہوتی نہیں ہے, اور جو ہونی چاہیے جن کی اہمیت ان کو بہت زیادہ اہمیت دینی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ بالکل ہلکے سے چلا کر اور وہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر جو ہے ایک ڈفرینٹ سا کنفیوژن بھی پیدا کر دیتی ہیں. کئی دفعہ ہمارا جو بلیف ہے وہ ہمارا پرسیپشن چینج ہونے لگتا ہے حالات کے حوالے سے بھی, کسی بھی نیوز کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کچھ چینجز آنے چاہیے, یا جس طرح سے چل رہا ہے حساب کتاب ویسے ہی چلتے رہنا چاہیے؟ اس پہ ہم مزید آپ لوگوں سے بات کریں گے, اور کچھ ایکسپرٹیز جو ہیں ہمارے سامنے ان کی رائے بھی یہاں موجود ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے نیوز سے ریلیٹڈ جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور جنرلی بھی ہمارے ہر کیٹیگری میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, صرف ایک پولیٹیکل یا پھر کچھ ایسے ایشوز لے کر نہیں. اوور آل اگر جنرل بات کی جائے تو ہماری اپنی پرسنل لائف میں بھی ہم یہی کام کر رہے ہوتے, کسی ایک چھوٹی سی بات کو بس چنگاری دے کر اسے بہت بڑا بنا دیتے. یہ خاص طور پر بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور مہمانوں سے تعارف کروانا چاہوں گی. بہت ہماری پیاری سینئر اینکر پرسن ہے, جس طرح سے ان کا بات کرنے کا انداز اور جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے وہ میرے خیال سے جو ابھی اپ کمنگ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں اسی فیلڈ میں ان کے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے, اور ان سے سوال کے حوالے سے ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا مرزا. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اور کچھ عرصے میں دوبارہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے. نہیں جی بالکل, مجھے تو دوبارہ میری خوشی ہو چکی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری اگلی مہمان ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, جو ہمارے ورسٹائل لوگوں کے اور ٹیلنٹ کی بات کی جاتی ہے ان میں سے ان کا نام آتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں اگر ان کو دیکھ لیا جائے شی از پرفیکٹ ان دیٹ, اور جس طرح سے وہ ایک امیج پورٹری کرتی ہیں دوسروں کے سامنے, وہ ایگزامپل کے طور پر ہی سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں بھی, لیڈیز بھی, گھر کی ایون خواتین جو گھر میں بیٹھی صرف اپنے ٹی وی چینلز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہیں اور ان کی طرح بننے کی پوری کوشش کرتی ہیں. تو آئیے ان سے اور مزید گین کرتے ہیں نالج اور ان کی اس ایکسپرٹی کی رائے اور جو ہے سیکرٹ ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں امبر واجد. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال چال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. فلو ہوا ہے. یہ فلو اس کا تو نہیں ہے جو آج کل آئس کریم اور گولے گنڈے کھائے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ آئس کریم گولے گنڈے سے وہ تو چلتا رہتا ہے. ایون ڈیورنگ فلو میں کھا لیتی ہوں.
اگر اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں اچھا تو پھر پتا ہے کہ چلو ایک طرف اینٹی بایوٹک ایک طرف بہرحال پرہیز کرنا چاہیے. میرا اپنا ابھی میں نے کہا کہ ایگزامپل لوگ لیتے ہیں, آج ہی کوئی اور الٹی بات. وہ کہہ رہی ہے میں بیمار ہوں لیکن پرہیز کرنا. ممی سے بہت ڈانٹ سکتی ہے, یہ طریقہ تھوڑی ہے اور بگڑ جاتی ہے بیماری جو ہے نا. ویسے اگر ہم یہ چیزیں نہ کریں تو اماؤں سے پھر ڈانٹ کھانے کی ہمارے پاس ریزن نہیں رہتی نا, یہ بھی بات ہے. چائے ملتی ہے بھائی سے, ہی از این ENT اسپیشلسٹ. جب تک اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر لیے وہ تو اپنی کام کر رہا, ساتھ ساتھ کھا لو, ساتھ کھا لو, میں تو ہوں ہی نا. تو اپنے فائدے کی چیز میں نے فوراً جو ہے نا آبزرو کر لی ہے. اچھا, آپ لوگوں کو ویلکم کروں گی ہمارے شو میں. سمرا. اور جیسے ہمارا ٹاپک بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور سب سے ایک ریلیونسی آپ سے بنتی ہے سنا کہ موسٹلی اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں نیوز چینلز پر, اور ظاہر ہے آپ کا ماشاءاللہ سے جو ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ اس طرح کی آپ نے چیزیں دیکھی, آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے اس پہ؟ نیوز کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, اس میں سب سے بڑی چیز ایک تو کیونکہ اور بھی کچھ جگہوں پہ اس قسم کے سیشنز میں لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بلڈ پریشر ہمارا بہت ہائی ہو جاتا ہے, ٹینس ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی بلاسٹ کی خبر آ جائے یا ایسی کوئی خبر آ جائے جس سے بچے افیکٹ ہو رہے ہوں. تو یہ چیز ابھی تک شاید پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر سیٹل نہیں ہو پائی ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں آن ایئر کرنی چاہیے اور اس کا سوسائٹی کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. تو وہ شاید تھوڑے سے میڈیا ایتھکس میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جیسے جیسے کچھ وقت گزرے گا اور میڈیا جس اسپیڈ کے ساتھ گرو کر رہا ہے یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. لیکن لوگ اس میں سب سے بڑے کرٹک ہیں, لوگ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں, تو شاید کچھ ٹائم لگے لیکن چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ہاں بالکل, اور اویئرنیس اس طرح سے ہر لحاظ سے پھیل رہی ہے ہماری فیلڈ میں. ہمیں ہر ایک چھوٹی بات کا جو پہلے نہیں پتا ہوتا تھا اب چھوٹے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے. یہ تو ہے بالکل. نہیں, اچھی بات ایک طرف سے, جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا سمرا کہ بہت سی چیزیں دکھانی چاہیے جن کو زیادہ آپ نے ایمفسائز کرنا چاہیے, تو وہ نہیں کیا جاتا. بیسکلی کیا جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہم زیادہ نیگیٹو ان سینس کے جو ایسے حادثات ہوئے ہیں جو بھی ان کو ہم زیادہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اچھی اچیومنٹس ہیں اس سے ہم کم ہائی لائٹ کرتے ہیں. بالکل. اور یہ میں ضرور کہوں گی کوئی بھی چیز کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر اس کو فالو اپ نہیں ہوتا. فالو اپ ضرور رکھنا چاہیے. بالکل. بات ہوئی ایک ہفتہ 10 دن واہ واہ, اس کے بعد اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ریئیکشن آیا اور پھر وہ اسی فلو میں دوبارہ سے چلنا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آتی ہیں کہ ہم لوگ میڈیا کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں میڈیا پہ, وہ جو چیز دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں جی آتھینٹک ہے, تو ہم اس فیز میں چلے جاتے ہیں. اب کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے, جیسے کہ ہم بیسکلی صرف نیگیٹو چیزوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر سیلیبریٹیز یا رینون نیمز آ گئے انہوں نے تو اگر زیادہ دیر سو بھی گئے تو بھی وہ ایک بڑی خبر بن کر آ جاتی ہے. تو وائی از دیٹ؟ تو کوئی اس کے پیچھے ایسی کوئی خاص ریزن ہے؟ یہ میرے خیال سے تھوڑا لوگوں کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہمارے لیے بلیٹن کا حصہ بننے کی اہمیت ان کی نہیں ہوتی ہے, لیکن لوگ اس پہ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. کسی سیلیبریٹی کی شادی ہو, کہیں کوئی ایسی گیدرنگ ہو, چیز دکھائیں, کوئی ایسی خبر ہو, تو وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کی ریٹنگز بھی آتی ہیں. میں ہمیشہ جب بھی کبھی اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ خود کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, میڈیا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ ہمیں نہیں دکھانی. جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی وہی سپلائی ہوگی. لیکن کہیں نہ کہیں اب تھوڑا سا مختلف چینلز نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, خود سے فلٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے طور پر وہی چیز دکھانے کی کوشش کریں جو ایک پازیٹیو ہے. ایگزیکٹلی. مجھے لگتا ہے عمر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. ہم ابھی سے جو پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہے نا تو اس کی کھانسی ہو رہی ہے. میں نے ابھی گولی کھائی. آپ نے آئس کریم کب کھائی تھی یہ بتائیں؟ 20 منٹ لگیں گے ابھی کھانسی سیٹل ہونے میں. لیکن یہ ہے کہ یہ فیز میں نے بھی کافی دن تک یہاں پر فیز کیا ہے, کیونکہ صبح جو ہے نا اب بہت زیادہ آپ کے ریئیکشن بہت آ رہا ہوتا ہے. ذرا سا آپ نے بولا اینڈ یور گون, بول نہیں پاتے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, خالد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ یہاں لائن پہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں خالد صاحب؟ یہ میرے خیال میں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میرے خیال میں جو میں بات کرتا ہوں وہ شاید اگلے دن کا آپ کا ٹاپک بن جاتا ہے. کل آپ کو اگر آپ کو یاد ہو, کل میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا. بالکل صحیح. اور جب آپ نے وہ کاٹ بھی دی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایشو چھوٹا ہوتا ہے
اور اس کو میڈیا جو ہے بڑا ایشو بنا دیتا ہے. اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوری دنیا میں یہ ایفیکٹ ہے بالکل کہ کورٹس کی ایک سینٹیٹی ہے. جو چیز ایک کورٹ میں چل رہی ہے اس کو آپ ڈسکس نہیں کرتے. ابھی کورٹ میں کوئی ڈسیزن کیے نہیں ہوتا, مقدمہ چل رہا ہوتا ہے. اگر جج صاحب ایک کوئی کوشچن کرتے ہیں آپ اس کے فوراً 15 منٹ کے بعد 3 اینکر بلا لیتے ہیں, وہ جی جج صاحب نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, اس کا مطلب یہ کورٹ ادھر کو جا رہی ہے. لائرز کو لا کے دکھا رہے ہیں, لائرز جو ہیں وہ کورٹ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کئی بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اسٹریٹجک ڈیسیزن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ایکچولی معلومات ہی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے, اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ ابھی بات شروع نہیں ہوتی, ذرا سی موو ہوتی ہے اور وہ ایک دم 3 مہمان بٹھا کے اس میں کوئی ایک عدد ریٹائرڈ بندے بلا کے, بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ ریٹائرڈ بندوں کو 6 مہینے کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. بالکل. اب ایک میں مثال دوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میڈیا اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہے امنگ نیشنل انسٹیٹیوشن. اب ایک کور کمانڈر کانفرنس ہونی ہوتی ہے, بھائی اس میں آپ کو کیا پتا کیا چیز ڈسکس ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے پولیٹیکل کوئی بات کرنی نہ ہو, لیکن آپ کا سارا میڈیا سارے اخبار لکھ رہے ہیں کہ آج وہ ایشو ڈسکس ہوگا, حالانکہ ادھر سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیکیج نہیں ہوتی. بالکل کسی طرح ہو سکتا ہے ادھر وہ ڈسکس بھی نہ ہو رہا ہو, لیکن ادھر کانفرنس چل رہی ہوتی ہے اور ادھر آپ نے 6 بندے بٹھائے ہوتے ہیں, وہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اور 2-4 دن کے بعد وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے. تو اس قسم کے جو آپ کے ٹاک شوز ہیں آپ, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کی اگر کوئی پالیسی ہے, اب پارٹی کی اگر پالیسی ہے تو پارٹی کی پالیسی کو بہتر پارٹی کا پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری یا کوئی ذمہ دار بندہ جانتا ہے. آپ ایک چھوٹے جیسے MPA کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور انتہائی ایک جو انتہائی سینسیٹیو نیشنل ایشو ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ یقین مانیں پولیٹیکل پارٹیز کی ورکنگ بھی ایسی ہے کہ بہت سارے MNAs اور ان کے جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس پہ پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے. پارٹیز کے اندر بھی کور کیبنٹ ہوتی ہے جو کہ ڈیسیژن کرتی ہے اور اس کو وہ سیکرٹ رکھتی ہے, تو وہ بلا کر کے اور اس طریقے سے وہ سیکرٹ باتیں اچھال کے, تو یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کی ہے. اور اس میں کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ ہونا چاہیے. اس لیول پہ جو ہے ایک بندہ جس کی کہ عمر بھی میرے خیال میں 26 سال نہیں ہوتی اور وہ آ کر گئے تھے نیشنل ایشوز کو اس طرح بات کر رہی ہوتی ہیں جس طرح کی انہوں نے اس میں PhD کیا ہوا. ہاں رائٹ, یہی چیز تو ہے. بہت بہت شکریہ خالد خان صاحب کال کرنے کے لیے, اور اسی چیز کو میں چاہوں گی آپ تک آپ آگے بڑھائیں اس بات کو جو خالد صاحب نے کہی. تو obviously یہ چیز ہوتی ہے اور اسی سے معاشرے میں پھر چینجز نا بہت نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا بیسکلی what I have noticed is ہمارے جو عوام ہے نا بہت بھولی ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھار میں ضرور کہوں گی کہ اپنی بھی سوچ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے. ہم بیسکلی اگر ایک بات میں نے کچھ نیگیٹو کہہ دی, کسی کا اگینسٹ کہہ دی نا, وہ بات یوں ہوتے 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 واہ 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 واہ. اگر ہم میں سے بہت کم ہے, اگر میں سوچوں گی بھی نا کہ یہ چیز غلط ہے تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوگی لوگوں کے اندر, میرے میں الحمدللہ ہے, کہ اس کو کانٹروڈکٹ کریں, بتائیں کہ نہیں ایسا کیوں. آپ ذہن کو اپنا بدلیے, سوچ کو بدلیں. وہ ایک ہی پیٹرن پہ چل رہا ہوتا ہے, سب اس کو فالو کرنے شروع اور وہاں اگر وہی چیز کو کوئی اور 2-10 لوگ کہیں گے تو پھر اس کی تو اپنی عقل اپنی سوچ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اپنی رائے ضرور دیں, چاہے صحیح ہے غلط, ہاں میں ہاں نہ ملا. بالکل. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک بات آپ نے کی تھی وہ مجھ تک پہنچنے میں, اب جو یہ ذریعہ بنا پاتھ پورا بنا تو وہ آپ کی بات بالکل ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہو کر جو میرے پاس پہنچی وہ کچھ اور ہی تھی, اور جب اس پہ ریئیکشن نکلا تو وہ پھر کرٹیسزم کا ایک حصہ بن گیا, امیج بن گئی ایک الگ قسم کی کہ ہاں جی یہ تو یہ ہے اس طرح سے. پھر یہی چیز میڈیا جب بار بار دکھائے گا تو اس کی جو ایتھکس والی بات آ جاتی ہے وہ کہیں مس پلیس ہو جاتی ہے. میں اس سے 1-2 چیزیں ہیں جو خالد صاحب نے, ویسے میں ان کی بات کی رسپیکٹ ضرور کرتی ہوں لیکن 1-2 پوائنٹس میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ میں اس کی خود وٹنس رہ چکی ہوں. ٹھیک ہے, جہاں تک انہوں نے کہا کہ جیسے ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے, کورٹ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں, چلیں وہ تو ذرا ایسی سچویشن ہے جس سے میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گی, لیکن کئی ایسی اسٹوریز ہیں جن کو اگر میڈیا اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتا, بار بار نہیں دکھاتا, ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوتے. کئی ایسی اسٹوریز
آ کے اخبارات میں بعض اوقات چلی جاتی ہیں اور وہ نوٹس میں ہی نہیں آ پاتی تھی جب تک کہ وہ ٹیلی ویژن پر نہیں آتی تھی. تو میڈیا نے ان سٹوریز کے اوپر اور خاص طور پر وومن ریلیٹڈ سٹوریز ایسی جو کہ سوشل سٹوریز تھیں, یہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں تو اس پہ چاہے پرائم منسٹر لیول کے اوپر یا چیف منسٹر لیول کے اوپر ایکشن لیے گئے. تو کہیں نہ کہیں اگر میڈیا کسی اسٹوری کو لیتا ہے اور اس کو فالو اپ کرواتا ہے یا اس کے اوپر بار بار بریکنگ یا بلیٹنس کو اس کو حصہ بناتا ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور جہاں تک انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا کوئی پولیٹیشین آ جاتا ہے اور ان کو پالیسی کلیئر نہیں ہوتی, تو یہ کہیں پر بھی جب آپ کوئی چیز ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کو, تو یہ اس پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو فالو اپ کروانے سے پہلے اور بتانے سے پہلے اپنی پارٹی سے بریفنگ لے کر آئے. یعنی اگر آپ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کی پالیسی کا, آپ کی پارٹی کا, تو پھر تو یہ پولیٹیشین کا قصور ہے, ٹیلی ویژن کا یا اس پروگرام اینکر کا تو قصور نہیں ہے. بات ہے, آپ کی والد پوچھ رہا ہے تو اس کے وہ ڈائریکٹلی پارٹی چیئرمین کے پاس تو نہیں جا سکتا, تو وہ آف کورس جو اس کو اویلیبل پولیٹیشین ہوگا اس پارٹی کا. اسی چیز میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو چینلز کے مالکان ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے نا, وہ تو اس کے اوپر کر سکتے ہیں کچھ بھی ایکشن لینا ہو یا کچھ چینجز لانی ہو, تو ان کے حساب سے تو ہو سکتا ہے. میرے حساب سے اتنا اسپیس ملتا ہے ٹیلی ویژن کو کہ اس میں مالکان کا عمل دخل اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ نیوز جس طرح آتی ہے عموماً وہ اسی طرح سے فارورڈ کی جاتی ہے. میں تو خیر جنرلائز نیوز کی بات کروں گی کہ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام تک پہنچائے. لیکن امبر نے ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا تھا کہ ہمارے عوام کو اب اس اسٹیج کے اوپر آ جانا چاہیے کہ وہ چیز دیکھیں, اس کے بعد خود اینالائز کریں اور اس کو بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کریں. آپ جب تک سفید اور کالا آمنے سامنے نہیں دیکھیں گے آپ کو اس کی تفریق نہیں آئے گی. تو آپ کو خود یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے لیے اچھی اور بری کیا چیز ہے. ہر چیز کو جب تک آپ کو کلیئرلی ہر اینگل سے نہیں دکھایا جائے گا آپ کوئی ریزلٹ کسی پہ نہیں پہنچ سکتے. آئی تھنک اوور آل جو بھی کہہ لو الیکٹرانک میڈیا اتنی اویئرنیس ہے, جو ہم لوگ کی پہلے سوچ تھی وہ اب چینج ہے. لوگ ہمیں رول ماڈل سمجھتے ہیں, بہت ساری اویئرنیس بھی ہے. اینڈ جو بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی پروڈکٹ بھی اپنا کا سیل آؤٹ کرنا ہو یا ہمیں اپنی کچھ پبلسٹی کرنی ہو تو دا بیسٹ از الیکٹرانک میڈیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ چیز واقعی آپ کو ہٹ کرتی ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ ہوتا یہ ہمیں بھی بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے جو ہے کس طرف جانا ہے, اپنا پاتھ کہاں لینا ہے, ایڈوانٹیجز پک کرنا ہے یا ڈس ایڈوانٹیجز ہو تو ہمارے ہاتھ میں یا صرف برا آپ نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے. اب اگر ہم میڈیا میں تھوڑا سا اور ہماری فیشن انڈسٹری کی طرف آئے تو جہاں ہمیشہ ہر کوئی یہ کہتا رہتا ہے کہ جی اچھا نہیں ہے, یہ برا ہے, یہ ہے, یہ لڑکیوں کے لیے یہ فلانا یہ, تو اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. ہم بہت ساری اچھی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سنا آپ کا بھی تعلق جو ہے نیوز کے ساتھ ساتھ اور بھی سوشلائز آپ کرتی ہوں گی, آپ بہت لوگوں سے آپ نے ملی ہوں گی, ایون سیلیبریٹیز یا پالیٹیشنز, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں فیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی؟ میں اوور آل جنرل اگر ہم میڈیا کو لے کر چلیں اس میں ہم سیلیبریٹیز اور سب آ جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گی چھوٹی سی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹیم تھی جو 3 چلڈرن فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹیم تھی. آپ بلیو کیجیے کہ ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے تقریباً تمام چینلز نے ان کی جس طرح کوریج کی, جو اپریسیشن ان کو دی, تقریباً ہر چینل نے اس کو ہیڈ لائنز میں چلایا. ان بچوں کا شاید میں سمجھتی ہوں کہ مورال اتنا بوسٹ ہوا ہوگا, شاید جاتے وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ بچے اتنا اچھا کر پائیں, لیکن وہ 3rd پوزیشن پہ آئے, اور وہ ایسے بچے جن کو شاید پراپر ٹریننگ بھی نہیں ملی تھی. تو کئی ایسے پازیٹیو اینگلز ہیں جو کہ میڈیا دکھاتا ہے. اچھا, یہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے فیشن سے ریلیٹڈ بھی ہمارے کئی ایسے والنٹیئر بچے ہوتے ہیں, کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پر کام کرتے ہیں. تو میڈیا ایک ایسی انڈسٹری ہے جس پہ ان کو اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا موقع مل جاتا ہے بنا کچھ انویسٹ کیے. میڈیا ان کو وہ پلیٹ فارم دے دیتا ہے. آپ کے پروگرامز ہو, مارننگ شوز ہوں یا کسی بھی قسم کے پروگرام میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو لوگوں کو ان کو سمجھنے میں, جن کے پاس شاید اپنی پبلسٹی کے لیے اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے. بالکل. اچھا, آپ کا جو ہے وہ ایک اور سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی بڑا تعلق ہے, جو ویمن ایسوسیشنز جو ہیں آپ اس حوالے سے بھی کافی کچھ کام کر رہی ہیں, تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا ویسے میرے لیے بھی. میں بیسکلی کراچی جرنلسٹ میں نے جوائن کی ابھی واپس آنے کے بعد, کیونکہ یو ایس جانے سے پہلے جب پچھلی بار بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت مجھے بس یہ تھا کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک لگی بدی نوکری کرنی ہے اور اس کے بعد بس گھر جانا ہے, کیونکہ میں نے میڈیسن بھی کیا ہوا ہے ایز اے ڈاکٹر بھی. مجھے لگتا تھا کہ بس ایک اچھے بچوں والا پروفیشن اپنانا ہے. لیکن پھر واپس آنے کے بعد مجھے تھوڑا سا ایک باہر کام کرنے کا یہ بھی ریزلٹ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں اکیلے رہ کے سیکھتے ہیں. پھر آپ اپنے سے زیادہ ڈیولپ معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہاں کچھ کمی بیشی ہے. تو واپس آنے کے بعد تھوڑا سا کچھ
وہ گڑبڑ ہو گیا. اور پھر میں نے اس کے بعد کہا کہ میں کسی اور کے لیے کروں نہ کروں, لیکن خواتین کے لیے اب چاہے وہ نہ بھی چاہے میں زبردستی کرواؤں گی. تو سب سے پہلے جو کراچی میں جتنی بھی جرنلسٹ ہیں, میری اب کوشش ہے ہم کچھ پروگرامز بھی شروع کریں. تو اس میں سب سے پہلے, کیونکہ میں خود میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, تو میری کوشش ہوگی کہ اگلے 3 سے 6 ماہ میں ہم کچھ ورک شاپس ہیں, اس میں انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان کو بلا رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں بعد ہمارا IFJ کا ایک ڈیلیگیشن ہے, وہ آ رہا ہے آسٹریلیا سے اور نیپال سے اور انڈیا سے کچھ جرنلسٹ ہیں. لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو باہر سے جرنلسٹ آئیں گے وہ سب سے پہلے, کیونکہ میں خود خاتون ہوں تو میں پہلے خواتین کو ٹرین کروں گی, اس میں تھوڑی سی میں باعث ہوں. اور یہ کہ پھر آہستہ آہستہ وہ اویئرنیس ان میں ہوگی, خاص طور پر ان بچیوں میں جو ابھی نئی جرنلسٹ نئی بنی ہے. اچھا, اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو امر, آپ نے بھی ایک عرصہ جو اس طرح کی چیزیں کی ہیں, شوز میں بھی ایک آپ کا جو ایک سیگمنٹ ہوتا تھا, اس میں جو وہ جنرل خواتین جو ہماری عام خواتین ہوتی تھی وہ پارٹیسپیشن کرتی تھی, تو بہت مسئلے مسائل بھی آپ کے سامنے آتے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خواتین کا جو ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے وہ کیوں ان میں آتا ہے اور کس طرح سے وہ اسے بیلنس کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی, سب سے پہلے واقعی ایک اویئرنیس کی بات ہے, اور عوام سمجھدار بھی ہے, وہ دیکھتی بھی کیا چیز کو سکھائی جا رہی, کیا چیز فالو کرنا ہے. بہت سو کے یقین کریں کہ گھر چلے ہیں, روزی میں اضافہ ہوا ہے. جب میں بیوٹی کا پروگرام کرتی تھی جس میں سیلونس نے کئی لوگوں نے, کیونکہ بہت ریلیجیسلی سکھایا گیا ہے. ایک ہوتا ہے شو کیٹر کرنا, ایک ہوتا ہے کہ شو کے ساتھ کچھ سبجیکٹ انفارمیشن دو تھورو, ٹھیک ہے, میسج, اور وہ بھی آپ کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے نکلوانا, تاکہ جو ہے. تو کتنے لوگ مجھے, کیونکہ رینڈملی پتا چلا جب میں شوز آل اوور پاکستان گئی ہوں, تو وہاں کتنوں نے کہا پر آپ کا پروگرام دیکھ کے ہمارے سیلون چل رہے ہیں, ایک کانفیڈینس لیول ہم نے ہر سبجیکٹ پہ بات بھی کی ہے. بالکل, آئی تھنک ہماری جو یہاں کی, میں سب سے پہلے بھی آپ نے کہا نا کہ شوبز, مطلب کہ سیلیبریٹیز ہیں, سب کچھ الیکٹرانک میڈیا, میں سلوٹ کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ایک شوق اپنی جگہ ہے, لیکن اس نے ہمیں بہت کانفیڈینس دیا, اسپیشلی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کما رہے ہیں. بالکل, اینی فیلڈ, آج کل کے زمانے میں پیسہ از ویری امپورٹنٹ. بالکل, اور جتنی ڈپریشن, جتنی جو پرابلمس ہیں ہر گھر میں, وہ زیادہ پیسے کی وجہ سے ہے. تو آج کل وہ وقت نہیں ہے سمرا کہ ایک بندہ ہی گھر کا ایک بندہ چلائے اور آپ نے کہ بیٹے کو آگے نہیں رکھنا, خواتین باہر نہ نکلیں. وہ چینج ہو گیا ہے. ہم بھی پڑھی لکھی فیملی سے, میری فیملی میں سارے ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, صرف میں اور میری بہن جو ہے کرن, ہم 2 شوبز سے بلانگ کرتے ہیں, وہ بھی شادی کے بعد آئے. یہ سوچے ناٹ بفور میرج, بالکل شادی کے بعد. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہر فیلڈ میں انسان کو اپنے اوپر ہونے چاہیے. بالکل, آپ اگر آپ کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے, اینڈ یو نو رائٹ اینڈ رانگ کا راستہ ہمیشہ اٹس کوئک اینڈ ناٹ فار لانگ لاسٹ, شارٹ ہے, لیکن سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونز دا ریس. یہ جو اسٹریٹجی انسان کے دماغ میں آ جائے نا, رسک اللہ دینے والا ہے. بالکل, محنت کرو, رسک ملے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مجھ سے میرا رسک چھین لے گا. ڈیفینیٹلی. تو یہ کچھ چھوٹی سی چیزیں جو ہم نے فالو کرنا ہے, اور جس دن ہم فالو کر لیں گے نا, اس پہ ہم بہت سی پرابلم سالو ہو جائیں گی. بالکل, ہماری آدھے سے زیادہ مسئلے انہی چیزوں کی وجہ سے اور پیدا ہوتے ہیں. ہاں, تو اسی وجہ سے میں ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی شوق بہت تھا, لیکن اب میری ضرورت بھی ہے. کیوں جھٹلائیں, کیوں ہم جھوٹ بولیں؟ ہم سب شوق کے لیے نہیں آئے ہوئے, سب کو کوئی نہ انسینٹیو, پیسہ آ رہا ہے, 10 آپ کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے. آپ کی پوائنٹ آف ویوز, آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ایکسچینج کرتے ہیں آئیڈیاز, انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل, تو میرے خیال سے لڑکیوں کو ڈپرائیو مت کریں. ایک چیز اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کالر کو شامل کرنے کے بعد. ہمارے ساتھ طارق صاحب یہاں پر موجود ہے, لائن پر ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. بالکل جی, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے گا. شکر ہے جی. یہ پروگرام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں جی. ضرور دیجیے گا. جی, ہماری ایک نیوز چینل ہے, میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن اس پہ ساری خبریں وغیرہ یہ انگلش میں ہوتی ہیں, باقی پروگرام بھی سب انگلش میں ہوتے ہیں. اس میں اکثر یہ سیاسی لیڈروں کو بلا لیتے ہیں, وہ اس میں اپنی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارا ملک اس وقت بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے نا, تو اس میں ہماری ایسی باتیں بھی باہر شائع ہو جاتی ہیں, باہر ممالک میں بھی ہمارے چینل لوگ دیکھتے ہیں, جس سے وہ ہماری کمزوریاں نوٹ کر لیتے ہیں. اچھا. جیسے کہ کسی حساس ادارے کو پاکستان میں فوٹیج وغیرہ نہیں لینے دیتے نا, کہ یار یہ حساس ادارہ ہے, تو اسی طرح جو بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بھی ہماری بہت باریک باتیں باہر ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ ہم ایسے چینل پہ جو ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ کم سے کم باہر نہ ہو, اپنے ممالک میں ٹھیک ہے کہ ہو,
हमने इंग्लिश को तो अपनी जगह अपने सर पे हर जगह पे सवार कर लिया, ठीक है, जरूरत भी है, लेकिन ये जो बातें हैं तो इसमें बहुत सी बारीक बातें होती है, उसमें हमारे लीडर आते हैं। बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं और करूंगी, वही बात आ गई कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ में आ जाती हैं। अगर इस तरह के इंग्लिश प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इंटरनेशनली जा रहे हैं तो हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को और हमारी कुछ अच्छी चीजों को भी वो कैप्चर इसी तरीके से कर रहे हैं और हम अपनी अच्छी चीजें उन तक भी पहुंचा रहे हैं। सारे अपनी कमजोरियां, एक है ना कि अपनी कमजोरी किसी को ना बताओ, हाँ, दिखाओ और बताओ। तो चाह रहे हैं जो भी अपने लूप होल्स हैं वो ना दिखाओ, लेकिन अपनी जो आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज हैं वो आप, मेरे ख्याल से हम अपनी अगर जब वीकनेस किसी और से सुनते हैं तो शायद हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें पता होता है तो हम उसको एवं जाने ही देते हैं। अब हमें पता है हमारे अंदर यही चीज की कमी है, जब तक कोई दूसरा नहीं कहेगा हमारे ऊपर असर नहीं होगा उस बात का। ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि तनकीद बराए इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके ऊपर तनकीद बाहर से कहीं की भी जाती है और अगर किसी ऐसे मुल्क की तरफ से भी की जाती है या ऐसी किसी इदारे की तरफ से भी की जाती है पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें और पूछेंगे क्या आप लगता है कि मैं दुरुस्त इस चीज को कर सके या नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, यही चीज आगे थोड़ा सा कंटिन्यू मजीद करूंगी। अंबर, आपकी भी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और जिस तरह से वो आपको देखती हैं, आप रोल मॉडल होंगी उनके लिए, तो उनका क्या आप समझती है फ्यूचर, उन्होंने क्या सोचा है? शोबिस से रिलेटेड तो नहीं, खैर बड़ी को तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटी को फिर भी थोड़ा बहुत है कि, लेकिन अभी पढ़ाई मीडिया में आने का शौक है किसी को? मीडिया में नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है और ऐसा सच है भी नहीं है। और आई थिंक शौक की भी बात होती है, हालांकि आने को आ सकता है, इंटरेस्ट की बात है, उसको नहीं है। छोटी को फिर भी है, वो आई भी एक्स्ट्रा शोर वो मेरे साथ, उसको है। लेकिन मैं समझती हूँ ठीक है, अपनी तालीम जरूर हासिल करें, जो कि एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है या जो भी, क्योंकि आजकल के वक्त में ना बुरा वक्त कभी भी आ जाएगा, आपको नहीं, आपके पास टैलेंट और आपकी तालीम। मैं कहती हूँ माँ बाप को इतना चाहिए कि होता ना चलिए हो बस शादी कर दो, अपने घर की हो जाए। अब वो दौर नहीं रहा है। आगे जाके भी क्या गारंटी है, जिस घर जा रही है वो शौहर वो घर उसको सही रख पाएगा नहीं रख पाएगा। तो लड़कियों को इतना एजुकेट कर दें और साथ में उनका जो हुनर है, उनका जो टैलेंट है वो उनको बता दें इसमें तुम अच्छी हो, इसमें अच्छी हो, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर पैसे कमा लेना बुरी बात नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस, वही ना, हर चीज आपको पॉजिटिव देखनी चाहिए तो आपके अंदर आगे चीजें चेंजेस भी पॉजिटिव ही आती हैं। जरूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, क्या कहेंगे? समराबादी कहना यह है कि ये जो सनसनी खेज होता है, जैसे महाबारगा होती है, मस्जिद होती है, हाँ जी, हम रोला रप्पा इतना डाल देते हैं, बूढ़े बंदे तो वैसे ही 4 पैसे गिर जाते हैं। अच्छा जी, तो आप ये देखे ना, एक मस्जिद का वकूआ हो गया तो 70 चैनल एक साइड पे लगे हुए हैं जी, मस्जिद में ये हो गया, महाबारगा में ये हो गया, बस एक पता चल गया, बस सब्र करें, एक दूसरे पर बढ़ाई कर रहे हैं, रेटिंग जो है ना, रेटिंग चलती है इधर। तो ये सबसे पहले तो इनकी कानून साजी होनी चाहिए। अच्छा, तो कानून साजी होगी, इनको पता होगा, जब एक बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ तो वहाँ क्या कानून, आप तो एक सुप्रीम कोर्ट में सूर को उसकी खबर दे दो जी, रहीमिया खान सांप घुस गया है जी, उसकी खबर दे दो जी। ये कोई मीडिया नहीं है, ये बाहर मुल्क क्या सोचेंगे यार, ये इनकी ये सोच है, सांप घुस गया भी उसे निकाल दिया, बस जान छूटी, रेस्क्यू चला गया जी, वो चला गया जी। जो खबर को क्लोज करने वाली है उस पर गौर नहीं करते। तो जो अहम मसला है मसाजिद का, फौज का, ये वो, तो आर्मी चीफ की बात है, वो बड़े घंट घूट के वो उसको बयान कर देते हैं। अभी उधर सीक्रेट मामला है, फौज हमारी सिपहसालार है, वो हमारे लिए अहम सोचती है। बिल्कुल जी, तो उस पर गौर करना चाहिए। हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए कि हम मुद्दे वतन है, मीडिया वाले भी हमारे हैं, हम भी उनके बहन भाई हैं, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि घर में बैठो उनको सुकून मिले। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब। और वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसी ही है कि जब हम बिल्कुल सीरियस होकर अगर हम खबरों के टाइम पर हम खबरें देखने बैठते हैं और हमें होता है कि जी मुल्क के हालात पता चले, ये पता चले कि कहाँ अच्छी चीज क्या किस तरह से हो रही है, तो वो सामने खबर चल जाती है कि जी वो पूरी बारात निकली दूल्हे की और दूल्हा को गुजरावाला छोड़कर ही आ गई बारात। इस तरह की जो खबरें होती हैं, फिर बंदे का क्या दिल करेगा कि आप खबर देखने बैठे सारे काम काज छोड़ के और ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं भी हमें पता होती। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आजकल देखा जाए मीडिया जो है आपका बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी है। अब जैसे कि कुछ चैनल्स पे ये बाकायदा जो रेड्स डाल रहे होते हैं
جہاں پہ کیا گندگی سے اچار بن رہے ہیں اور گدھے کا گوشت دیا جا رہا ہے, مطلب کتنے جس میں بہت سارے لوگ انوالومنٹ ہے, گینگ پکڑا جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سزا ضرور ہونی چاہیے. یہ میرا بس یہ ہے کہ جب پکڑ رہے چیز دکھا رہے ہیں نا, تو یہ ان لوگوں نے دکھا دیا کر دیا, وہاں پہ ان کو رشوت دے کے بند کر دیا گیا. کیا ہو گیا پتہ ہی نہ چلا. اس کو فالو اپ ضرور کریں کہ یہ تھا 1 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, دیکھیں ابھی تک ان میں امپروومنٹ آ گئی, انہوں نے اب اچھا کاروبار اسٹارٹ کیا ہے. یہ لوگ دکھا تو دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کون کس کو یاد رہتا ہے. بالکل انارکلی بابر والا اکبر والا سین نہ کریں, جب تک تو سب یاد رکھتے ہیں, ونس یو آؤٹ آف دا اسکرین سب بھول جاتے ہیں. ہاں یہ چیز فالو اپ ضرور ہونا چاہیے. بالکل فالو اپ ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے یہی ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر مجرم کوئی کام کرنے اس طرح سے جا رہا ہے تو وہ ڈر ہو اس کے دل میں کہ اگر میں بالفرض پکڑا گیا تو پھر میرا کیا حشر ہوگا. یہ بہت خطرناک. یہ تھوڑا سا اصل میں ان کا جو کوشچن تھا اس سے میں یہ ان سے ضرور کہوں گی کہ اگر میں اپنی ذاتی پریفرنس کی بات کروں تو میں کہوں گی کہ اس قسم کی خبریں ہی بلیٹن میں ہونی چاہیے یا ٹیلی ویژن پہ ہونی چاہیے. اور یہ خبریں جیسے وہ انہوں نے اگزامپل دی کہ وہ دلہا یہ ہو گیا یا بھاگ گیا کہیں یا پھر پیچھے رہ گیا, وہ خبر نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بلیٹنز ہوتے ہیں کسی بھی چینل کے, وہ ایک طرح سے دسترخوان کی طرح ہوتے ہیں. اگر آپ کو روزانہ ایک ہی ڈش, اگر آپ کو روزانہ دال چاول کھانے کو ملے اور آپ پورا مہینہ دال چاول کھاتے رہیں تو آپ ایک ٹائم کے بعد بور ہو جائیں گے. تو یہ جو بلیٹنز ہوتے ہیں یا پروگرامنگ ہوتی ہے کسی بھی چینل کی, یہ ایک ایسا پورا دسترخوان ہوتا ہے کہ اس میں ہر ایک کی پسند کی کوئی نہ کوئی, مطلب مسالہ ضروری ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بالی ووڈ پسند ہوتا ہے, کسی کو ہالی ووڈ, کسی کو لالی ووڈ. کی آج اتنی عمر ہو گئی ہے, شاہ رخ خان کی برتھ ڈے, اگر کوئی پالیٹیشین پارلیمنٹ میں سو رہا ہوتا ہے تو کسی کو یہ انجوائبل لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں 19-20 ہوتا ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی خبر چلا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک تو انٹرٹین کیا جائے, اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس دی جائے, اور تیسری چیز یہ کہ اگر تو اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے تو وہ میسج جو حکام بالا ہیں ان تک پہنچ جائے. اچھا, جو کل ایک خبر ابرار الحق کے حوالے سے چلی تھی, اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گی؟ میری روشنی کہیں کھو گئی ہے, اندھیرا نہیں. وہ اصل میں ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گی, لیکن وہ جس طرح سے خبر آئی تھی, اور وہ انہوں نے خود بھی, جس چینل سے میرا تعلق ہے وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے مینیجر کی ہی کسی سے بات ہوئی تھی اور پھر ان کے مینیجر کے تھرو ہی وہ خبر پھیلی ہے. تو بیسیکلی جو خبر پھیلنے کا آنسر ہے وہ ان کے مینیجر ہے. اس کو انہوں نے آنر بھی کہا کہ وہ میرے مینیجر کی کسی سے بات ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ خبر پھیلتی چلی گئی. تو میں خود اس پہ پریشان ہوں. تو جب خبر کہیں سے نکلتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس شخص سے یا اس چیز سے ہی جڑی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوا میں تیر مارے. اور دیکھا اب خواتین کو فضول میں بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے, ان کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی, آپ کے سامنے ملتا ہے. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے آج کل جیسے مارکیٹنگ کا جو ہے پہلا اصول کہ جتنی کراس آپ کی جو ہے نا, جیسے کہ نیگیٹو امپیکٹ جو پڑ رہا ہوتا ہے بات کی, اس کا آلموسٹ آپ کی اب ایک دم سے آپ نے بات کی, اب ڈفرنٹ چینل پہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا, رائٹ, ہاٹ ٹاپک آف دا ویک. تو کراس مارکیٹنگ اسے کہا جاتا ہے, کراس مارکیٹنگ. کوئی بھی ایسی نیگیٹو خبر ہو یا کوئی ایسی بات کسی بھی اس کے بارے میں اس کے ساتھ پروموشن مل رہی ہوتی ہے. یہ تو جنرل خبر تھی ان کی ابرار الحق, یہ تو سیلبریٹیز ہیں, وہی میں سمجھ کے آپ کی بات, وہ جان بوجھ کے ایسی خبریں مارکیٹ میں دے دیتے ہیں کہ وہ تاکہ ان کی باتیں کی جائیں. آلویز ان وہ بالکل وہ ان کے اوپر چادر آ گئی ہے اور وہ غائب ہو گئے میڈیا سے, جیسے ایسا نہیں ہو رہا کہ نہیں یار وہ تو دیکھنے میں تو بہت ہی سیدھی ہے, بھولی ہے, ایسا کیوں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو تب مجھے کسی نے بتایا, تمہیں نہیں پتا, بہت ہوشیار ہے, سمجھدار ہے, ہر بات کی سمجھ ہے. یہ صرف یہ کہ جب آپ جاتے ہیں تو ہر وقت ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. دس از کائنڈ آف اے کراس مارکیٹنگ. یہی نا کہ اب دیکھیں ہمیں یہاں میڈیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے سوشلائز کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں سمجھنے کو مل رہی ہیں, ورنہ ہم بھی بے وقوف ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم آگے سیکھ کر, اور ہماری زندگی میں چیزیں جب آتی ہیں تو ہم ان سے بیویئر ہو جاتے ہیں ایک طرح سے. اب ہم نے کتنی زندگی دیکھنی ہے, کس طرح سے ایکسپیرینسز کرنے ہیں, اچھے برے سب ہوتے ہیں. آپ دونوں نے بھی ظاہر اچھے اور برا وقت سب کے سامنے آتا ہے. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ صحیح ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ہم نہیں کر پائیں گے. ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور اپنے آپ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی سیکھتے ہیں. کہتے ہیں لائف, میں سمجھتی ہوں زندگی آسان بالکل نہیں ہے. لائف از ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ اسپیشلی میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے, میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد اصل سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے.
اٹس لائک اے گیمبل. بچاری جو خواتین ہیں ہمارے تو ماشاءاللہ چلو سپورٹ ہے سب, بہت سارا سپورٹ بھی نہیں ہوتا, تو وہ ان کی لائف کتنی میزریبل ہے, وہ کس سے ڈسکس کریں کیا کریں, تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر ڈیپتھ میں جائے تو بہرحال لائف جو ایک لرننگ پروسیس ہے, ساری زندگی آپ سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور زندگی میں خوشحالی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ ایکٹیو رہ سکے, آپ کی زندگی مزید بڑھ سکے. تو اس طرح کے لیے کالرز ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں جو اس کو ہمیں جو ہے نا وہ ڈرپ کے طور پر کام کرتے ہیں ہماری خوشحالی میں. تو خوشحال ہمارے ساتھ یہاں پر موجود, ان سے بات کرتے. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا ٹاپک چنا ہے. مجھے مطلب ہے کہ یہ عرض کرنا تھا کہ جو خصوصاً جو قومی ایشو کے بارے میں جو خبریں ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے سینسیٹیفائز نہ کرے, اور پی ٹی وی کا جو وہ ہے کہ سچ ذمہ داری کے ساتھ, تو سچ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. سچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر عام جو آپ کرے وہ کرے, تو قوم اور ملک کا خیال رکھنا چاہیے پلیز, سب لوگوں سے یہ درخواست ہے. بالکل جی, بالکل. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے پی ٹی وی کے توسط سے آپ کا میسج ہر جگہ پہنچ چکا ہے اور سب نے سنا ہوگا. تو جو یہ غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اب تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے اور ڈر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا, اور چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی پرسنل لائف بھی دیکھیں تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے, اب شاید ہم فری بیٹھ ہی نہیں سکتے. کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا, امبر آپ تو کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اور آپ کے ساتھ تو مطلب ایک جیتی جاتی آپ مثال ہیں کہ آپ نے ہوسٹنگ بھی کی ہے, آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے, آپ بیوٹیشین بھی ہیں, فلم بھی کی ہے میں نے ماشاءاللہ. تو ڈیزائننگ بھی رہ گئی تھی, تو ڈیزائننگ بھی, تو جس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لے کر چلی ہیں, پرسنل لائف کے لیے ٹائم مل پاتا ہے؟ مل جاتا ہے. میں سمجھتی میں الحمدللہ ٹچ وڈ, مجھے سب کہہ رہے تھے تم کیا کھاتی ہو, اتنی انرجی تم نے کہاں سے؟ آئی تھنک یہ شوق ہے اور ایک ذمہ داری ہے. جب انسان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے صرف یہ نہیں کرنا کہ پہننا اوڑھنا اچھا دکھنا ہے, میرے ساتھ میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے, ذمہ داری زیادہ ہے. اور میں تھکتی نہیں, میں سمجھتی نہیں کام کرنے محنت اللہ تعالیٰ جو ہے, تو بیسکلی میرے اندر وہ چیز ہے. اب وہ چاہے انٹیریئر ڈیزائننگ کر لو, مجھے کہتے ہو میں انٹیریئر ڈیزائننگ بھی کروں, میں کہہ رہے بابا میں کیا کروں گی, لیکن یہ ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے تو آپشنز ہیں انسان کے پاس, آپشنز ہونے چاہیے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ کس چیز میں مزہ آتا ہے پھر؟ سب سے زیادہ مزہ تو اب دیکھا جائے سچی بات ہے, میڈیا ایک چسکا ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے نا بہائنڈ دا کیمرا, مگر نہیں, کبھی بھی نہیں, نیور بہائنڈ دا کیمرا, ان فرنٹ آف دا کیمرا. جیسے میرے اپنے کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ میں لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں. 11 سال میں نے جس چینل پہ کینڈس پہ آبویسلی بہت کچھ سکھایا, بہت انٹریکشن. ایک میرا اپنا کانسیپٹ ایک ریالٹی شو کا, جس سے میں بہت کچھ سکھانا, اویئرنیس, تاکہ لوگ سیکھیں ایک پازیٹیو وے میں, ان کو بوسٹ اپ بھی دینا ہے, ان کی انرجی لیول, ان کی نیگیٹو تھنکنگ کو چینج کرنا ہے, پازیٹیوٹی پہ لانا ہے, یو نو. تو یہ ایک سیٹسفیکشن ہے میرے لیے کہ میں کم از کم دنیا میں آئی تو میں کچھ کر لوں. کچھ نہیں تو مجھ سے اگر 10 لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, اچیومنٹ فار می. بالکل یہ چیز. اور پلس آئی لو لائک میک اپ اینڈ پارلر, یہ مجھے بہت شوق. یہ تو ظاہر ہے, پارلر کا تو پھر نیچرل خواتین کا فطری حق ہے. کیا بننا ہے, ڈاکٹر یا بیوٹیشین, 2 شوق تھے میرے. اچھا, تو ڈاکٹری کی طرف ڈاکٹری مل جاتی, لیکن جب میں نے شو کیا تو اس میں سامنے آپ کو پتا ہے کہ میرا انٹریکشن ڈاکٹرز, ہربلسٹ, یہ ہوتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. بالکل. اچھا سنا, آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, مطلب ایک ڈاکٹر ہونے کے بعد, یہ تو ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ ڈاکٹر کے بعد آپ نے جرنلزم کی طرف آپ آ گئی, اور اس کے بعد جرنلزم پہلے اسٹارٹ کر دیا تھا. اب وہ پہلے اسٹارٹ کر دیا تھا, ایز اے پارٹ ٹائم اسٹارٹ کیا, لیکن پھر وہ پرماننٹ, وہ تو پروفیشن, وہ تو اس میں. تو آپ کو بھی اس چیز کا چسکا لگ گیا تھا؟ اچھا, سچی بات یہ ہے کہ میری فیملی میں میرے سے پہلے کسی نے بھی جرنلزم میں قدم نہیں رکھا تھا, بلکہ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو جاب کا کانسیپٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. بس یہ سب تک تھا کہ اگر بہت شوق ہو تو شادی سے پہلے کچھ عرصہ کام کر لیا, لیکن شادی کے بعد ٹپیکل ہاؤس وائف. تو شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو کیونکہ بھائی کوئی نہیں تھا, سب ہم تینوں بہنیں ہی تھیں, تو میرے والد نے اس سے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ کیونکہ بیچ میں جب یہ بات کریں تھی پہلے بھی اس پوائنٹ رہ گیا تھا کہ ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہیں وہ بڑی ایکسپریسو نہیں ہیں.
हम लोग खुल के इजहार नहीं कर पाते चीजों का. हमें इतना सोसाइटी का भी कसूर नहीं, जिस तरह से बिल्डअप किया गया है सोसाइटी को, उसमें लड़कियां एक्सप्रेस नहीं कर पाती. उसमें ये होता है कि वो इस इंतजार में होती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, या जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी. उनको यही जाता है कि ये काम ना शादी के बाद फिर बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इस चक्कर में बेचारियां बूढ़ी हो जाती हैं. तो मेरे वालिद ने इस पूरे करियर में मुझे बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत सपोर्ट किया. और वो मेरी वालदा से इस बात पर बड़े झगड़ते थे. मेरी वालदा कहती थी कि MBBS करिए, BA नहीं कर रही, तो जॉब क्यों करवा रहे हो. तो मेरे वालिद कहते थे कि तुम्हें नहीं पता कि ये जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी इसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. तो मैं समझ में अपनी अम्मा का वो बेटी नहीं बेटा टाइप का बच्चा थी कि उसमें सपोर्ट मेरे वालिद की बहुत रही. और मैंने वक्त के साथ ये रियलाइज किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी दुकान पे बैठ रहे हैं, इवन आप साइकिल पंचर की दुकान पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन आपका अपना 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए पॉकेट मनी अगर मंथली जनरेट नहीं होगा तो वो जो एक आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है कि मैं खुद कमाता हूँ, खुद इस्तेमाल करता हूँ, वो कभी नहीं. बिल्कुल, वो आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो आपके अंदर हमेशा रहती है. सबके साथ. और मीडिया को कंटिन्यू करने की भी यही वजह रही कि एक प्रोफेशन करते चले गए, उसमें इतना सेटल्ड हो गई कि अब वो एक नए सिरे से एक नई चीज शुरू करना, शायद उसके लिए मैं बहुत बूढ़ी हो गई. ठीक है, सबूही भी हमारे साथ इस क्लाइंट पे मौजूद, उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बात करना चाहूंगी क्योंकि सना भी बैठी हुई है. मुझे सना बहुत पसंद है, न्यूज एंकर. मैं कहना ये चाहूंगी कि हमारे यहाँ आजकल हो ये रहा है काफी चैनल्स पे, नॉट ऑन PTV ऑफ कोर्स, कि तलफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है. जिसका जो दिल चाहता है वो बोल देता है और कोई करेक्ट कर, मतलब बार बार वही गलती होने का मतलब ये कि उनको करेक्ट नहीं किया जा रहा है. सेकेंडली नीचे जो टिकट चल रहे होते हैं न्यूज चैनल्स पे, उनमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है कि इतनी, मतलब लाइक मेरे जैसे आदमी को तो ये होता है कि बस इंसान जो है वो क्या करे ना. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. इन चीजों की तरफ प्लीज तवज्जो देनी चाहिए. और अगर आप तालीम का इतना शोर मचाते हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम उस चैनल के ऊपर जो है ना ये सब नहीं होना चाहिए, उस पर सबसे ज्यादा होता है. सही बात है, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अच्छा, उनकी बात मैं कन्वे करती हूँ कि ये पूछना चाह रही हैं कि जो डिफरेंट चैनल्स पे न्यूज पढ़ी जाती है उसमें तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं रखा जाता. जो गलत वर्ड जो है पढ़े जा रहे होते हैं वही गलत अंदाज से पढ़े जा रहे होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होता है. तो ये इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? अच्छा, इस पे मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इसमें हमारी मीडिया इंडस्ट्री और चैनल्स की मजबूरी है. ये नहीं कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ. अगर वो 10 ऑडिशंस करते हैं और उसमें 9 लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो गुड लुकिंग होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन ही अच्छी नहीं होती, और चैनल को एंकर चाहिए होता है, तो अब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको ट्रेन कर सके. उसको मजबूरन उन 9 में से ही जो 2-4 उसने सेलेक्ट किए होते हैं उनको ऑन स्क्रीन लाके ऑन स्क्रीन ट्रेनिंग करवानी पड़ रही होती है, यानी कि जॉब के साथ ट्रेनिंग. अब जैसे मैं खुद जब मैंने ज्वाइन किया था अपना चैनल तो उस वक्त मुझे भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं करवाई गई थी. इसी तरह मेरे बाद आने वाले भी जो लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको ट्रेनिंग नहीं करवाई गई. लेकिन जब मैं यूथ में कहीं किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पर यंगस्टर से मेरी मुलाकात होती है तो उन बच्चों में एक मैंने चीज देखी है कि वो इंग्लिश को ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन उर्दू के ऊपर तवज्जो नहीं देते. उनके सामने अगर कोई मुश्किल लफ्ज उर्दू का बोलो तो वो कहते हैं सना बाजी इनका क्या मतलब है इसका, और ये आपने क्या लफ्ज बोला. तो मैं उनसे कहती हूँ कि तुम लोगों का लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं, अदब से कोई ताल्लुक नहीं, शायर का तुम्हें एक नाम नहीं आता, तुम लोग क्या इंग्लिश के पीछे भागते रहते हो. इंग्लिश सीखो इसलिए कि किसी के सामने बोल सको, अपने लिए इसलिए सीखो क्योंकि तुम्हारी अपनी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है. तो इसके लिए यंगस्टर्स हमारे जो मार्केट में हमें अवेलेबल हैं हायर करने के लिए, वो जिस तरह के अवेलेबल हैं हम तो उसी को इस्तेमाल करेंगे. फिर ये कि वो ऑन द जॉब रहते हुए जितना ट्रेन हो पाते हैं और हम आपस में भी हेल्प आउट करते हैं. फिर ये कि चैनल्स में भी मैंने देखा है कि इतना कोऑपरेटिव स्टाफ मौजूद होता है कि वो उनको गाइडलाइन हेल्प आउट करते हैं. सही है. लेकिन ये थोड़ा सा इंडिविजुअली आपको खुद पढ़ने लिखने की जरूरत होती है कि आप तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मौजूद है, इंटरनेट आ गया, बहुत चीजें. हमारे साथ मिसेस तारिक भी मौजूद, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आप बताइए. मैं बिल्कुल ठीक है. और आज अंबर आई है, सना मिर्चा आई है, तो मैंने कहा मैं जरूर. ओह, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई. आई एम सो सॉरी मिसेस तारिक. आप अगर फिर से ट्राई करें तो आप बिल्कुल जरूर कॉल कीजिएगा ताकि आप जो बात करना चाहते हो वो कर सकें. एक और कॉलर हमारे साथ है, उन्हें शामिल कर लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर मजहर बिहारी से. जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जी, सना मिर्जा बैठे हैं, इनको तरफ से सलाम दें. बहुत अच्छा, मतलब मीडिया के ऊपर मतलब खबरें वगैरह पढ़ती हैं
हम इनको बहुत अच्छा मतलब लाइक करते हैं। दूसरा ये मीडिया के हवाले से मैं बात करना चाहता था कि जो हमारे पसमानदा तबकात है ना जी, पसमानदा तबकात हैं, उनकी सही तर्जमानी नहीं हो रही मीडिया पे। मीडिया के अच्छे मतलब पहलू जरूर हैं, वो नजर आते हैं आवाम को, लेकिन जो पसमानदा तबकात में से किसी को भी नहीं बैठाते ये उधर अपने प्रोग्राम वगैरह में, सही उनको भी बैठाना चाहिए। मतलब जो हमारे इधर नुमाइंदे होते हैं मुख्तलिफ चैनल के, पीटीवी के भी हैं, जियो वगैरह के भी हैं, उनको मतलब उनको पता होता है सारा, मतलब इधर क्या रियल इशू क्या चल रहे हैं, उन पे बहुत कम सोच दीजिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और इस पे भी हम अभी सारी ये चीजें डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं कि इसी तरीके से चीजें हो रही होती हैं, तो थोड़ा सा ज़ाहिर है हर किसी को अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कहा था चेंजेस आना शुरू हुई हैं, और थोड़ा रिसोर्सेज का भी इसमें है अमल दखल कि चैनल्स के पास जितना बजट, जितनी रिसोर्सेज हैं, वो उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इनसे कहूंगी थोड़ा सा सब्र जो है वो उसका दाम होता है, वो अभी तक बता रहे हैं ताकि इंसान लेकिन अच्छी बात है जो फीडबैक ये दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी दूर दूर शहरों से ये लोग कॉल कर रहे हैं और जिस तरह मोहब्बत के साथ फीडबैक दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बजाय इसके कि ये नाराज होकर इस चीज को कहें। तो मैं इनसे कहूंगी कि थोड़ा सा सब्र रखें, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये चीजें मजीद इम्प्रूव होती जाएंगी। फीडबैक के लिए हमेशा मेरे ख्याल से सब चैनल, चाहे पीटीवी हो या कोई भी चैनल हो, ये लोग ओपन है। बिल्कुल। खालिद खान अभी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं दोबारा इंटरफेयर करने की माजरत चाहता हूँ। मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहता था और उसका ताल्लुक डायरेक्टली इंसानी जिंदगियों के साथ है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है टेररिज्म का, तो हमारा सारा मीडिया उधर पहुंच जाता है और वो अंदर घुस के और लाइव कवरेज एकदम शुरू कर देता है। उसमें वो इस किस्म की एक एटमोसफियर पैदा करते हैं कि उधर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर सकती। जब कोई अफसर आता है वो दौड़ के उसकी तरफ चले जाते हैं, माइक लेके बताएं क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भाई अभी तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, वो क्या बताएगा। तो इसका सबसे डेंजरस पहलू है वो ये है कि बुनियादी एसओपी ये होती है कि जहां भी इस किस्म का वाकया हो उस एरिया को फौरन कॉर्डन किया जाए, क्योंकि टेररिस्ट जो हैं उनका तरीका वारदात ये है, 2-3 जगह उन्होंने किया भी है कि जब सीनियर अफसर पहुंचे तो दूसरे सुसाइडर ने आके ब्लास्ट कर दिया और वो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। तो उसमें ये होता है कि जब आप डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि हाँ जी आईजी साहब पहुंच गए, फलाने पहुंच गए, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं, तो दे आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच दे रिक्वायर। और अगर उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट करना है तो वो दे एग्जैक्टली नो, और इसीलिए वो कामयाब भी होते हैं कि वहां पे अगर उन्होंने कोई दूसरा बम छुपाया हुआ है, अभी तक वो एरिया क्लियर भी नहीं हुआ और आप लाइव सब कुछ दिखा रहे हैं कि ये बंदा इधर खड़ा है, तो उनके लिए वो सेकंड अटेम्प्ट करना बहुत इजी होता है। लास्ट बात मैं कहता हूँ, जल्दी एक ऐसे इधर 3 गाड़ियां बारूद की पकड़ी गई, वो एक थाने के बाहर खड़ी थी और वो किसी तरह उनको पता चल गया अब थाने में तो लीकेज हो जाती है, और वो लाइव दिखा रहे थे कि बारूद की 3 भरी हुई गाड़ियां फलाने थाने के सामने खड़ी हैं। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन और टेररिस्ट को क्या चाहिए। उस वक्त अगर वो गुजरते हुए एक मोटरसाइकिल से भी कोई फायर कर देते या हैंड ग्रेनेड फेंक दें तो उसमें दुनिया मार जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के साथ कि इन चीजों में थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव एंड परटेन डायरेक्टली टू द लाइव्स ऑफ पीपल। डेफिनेटली, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। इसके साथ एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, फिर इस बात पे हम जरूर आते हैं दोबारा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ, ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। चलिए वापस हम उसी चीज पे आ जाते हैं और खालिद खान साहब ने बड़ी एक सही बात हाईलाइट की है कि हम अगर लाइव टेलीकास्ट जो दिखा रहे होते हैं ये तो फिर कोई फायदा नहीं होता कि अगर हम मोबाइल फोन का नेटवर्क बंद कर दें या जराए जो है हमारे पास नहीं हो, तो जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास तो हम खुद पहुंचा रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। इसमें मैं खालिद साहब से ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी थाने के बाहर 3 गाड़ियां बारूद की खड़ी हुई हैं तो ये किसी जर्नलिस्ट को किसने बताया होगा। मतलब आपको खुद इसका जवाब मिल गया कि उनको ये बात, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी शख्स ने दी होगी, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन पास ही ना की जाए तो उनको क्या पता, और जब उनको पता नहीं होगी तो टेलीविजन पे चलेगी नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें तो कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन लीक होनी है, कौन सी लीक होनी है, कौन सी नहीं लीक होनी है, ये तो जो इदारे हैं उन्हें तय करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि
اگر کوئی صاحب بلاسٹ ہو جائے اور اس کے بعد آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, کوئی پولیس افسر ہو یا سیکورٹی افسر ہو, تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ کہتے تھے کہ جی ہم میڈیا سے بھی بات نہیں کر رہے, تو ان کو انسسٹ نہیں کیا جاتا, یا وہ اگر آنسر نہیں دیتے وہ چلے جاتے ہیں. جو رک کے بات کرتے ہیں اسی کی بات ٹیلی ویژن پر دکھائی بھی جاتی ہے. تو یہ اداروں نے طے کرنا ہے کہ ہم نے اس سچویشن میں کس کو کیا کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کیا دکھانا ہے, کہاں پر ہم نے باؤنڈری ریسٹرکٹ کرنی ہے, کہاں پر ہم نے میڈیا کو اندر آنے دینا ہے, نہیں آنے دینا ہے. مطلب سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جرنلسٹ ایک بیریئر کو کبھی تب تک کراس نہیں کر سکتا جب تک کہ ادارے اسے خود اس بات کی اجازت نہ دیں. بالکل. علی دی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم علی صاحب. السلام علیکم. میں فین ہیں ہم جی مرزا صاحبہ کے, ان کے امریکہ پروگرام, لیکن ایک دو چیزیں آئی ایم سوری ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے, ان کی پرسنالٹی ماشاءاللہ اللہ نے زندگی دے, لیکن بہت زیادہ گولڈن بال نہ کیا کریں. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو بہت زیادہ چیخا نہ کریں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک نارمل وے میں پیار سے آرام سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے مصیبت ہے وہ ٹل جائے, اور اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ جیسے اینکرز, خبریں پڑھنے والے, اللہ سلامت رکھے آپ کو. جیسا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا جی, اب ایک وہی چیز آ گئی, بریکنگ نیوز کیسے پڑھوں, میں کوشش کروں گی. وہ نیچرل جذبات آ جاتے ہیں, تھوڑا سا میں ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں. ویسے اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو سچی بات اگر بتاؤں اپنے دل کی, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر خواتین سے ریلیٹڈ کوئی اسٹوری ہوتی ہے تو میرے جو کو اینکرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ثنا کو چھوڑ دو, یہ اب کنٹرول سے بھائی نا ہمارے وہ ایک نیچرل غصہ آ رہا تھا, کیوں ہوا کسی کے ساتھ ایسا, بالکل وہ نیچرل طور پر وہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ چلے اچھا آپ نے ہمیں بتایا, اور ہمیں بھی وہی چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ اس طرح کی بالکل کوشش ہم ضرور کریں گے, اور ہم یہی آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے برے طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا, ایک ایسی بات کو بھی جو ان کے اگینسٹ جا رہی تھی اس کو اب یہ پازیٹیو وے میں لے کر اسے چینج کریں گی, اور آگے چل کر ان کو کامیابی حاصل ہوگی. کیونکہ سمرا, کیونکہ انہوں نے جس سے کہا بہت طریقے سے, انداز انہوں نے تعریف کی, بہت پسند بھی کرتے ہیں. تو اس میں میں کہتی ہوں یہاں پہ لوگ اگر کسی کرٹیسائز کرنا ہے, بتانا ہے بہت طریقے سے, دل نہ دکھاؤ وے میں. ہاں, کسی کو ان نیسیسری دل نہ دکھاؤ. بات ہوتا ہے کہتے ہیں نا, آپ کا لہجہ ہی آپ کا دل جیت لیتا ہے. صحیح بات ہے. آپ تمیز سے بات کرتے ہیں, ادب سے بات کرتے ہیں, آپ کے پیچھے بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے. بالکل. ہم بازار جاتے ہیں, کسی نے اچھے طریقے سے ہمیں ڈیل کر لیا تو ایک جوڑی کی جگہ 4-5 جوڑے ہم خواتین لے کر آ جاتے ہیں. آرام سے دکاندار کوئی بھی ہو, ایک جمع دار بھی ہو, اس کو بھی مطلب عزت ہر انسان کی. صحیح بات ہے. اس کو جس ایک وے آف انہوں نے جو تنقید کیا, جو بھی بتایا, تو ہی فیل دیٹ وہ بہت پیارے طریقے سے, کہ جو تعریف بھی ساتھ ہی ہوئی ہے تو بات بری بھی نہیں لگی, مزہ بھی آ گیا سننے میں. بالکل. اور ایگزیکٹلی. اور میں ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین سے بھی معذرت چاہوں گی کہ مزید اب ہم ان کی کال اٹینڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ظاہر ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور گفتگو جو اس طرح سے چل رہی ہے اس میں بہت انفارمیشن ہمیں گیدر بھی کرنی ہے اور آپ تک پہنچانی بھی ہے, تو تھوڑی سی معذرت چاہوں گی. اور وہی جو سلسلہ چل رہا ہے اس پہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس بھی مل رہی ہے میڈیا کے تھرو, تو ہم اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اچھی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور ساتھ ساتھ میڈیا میں رہتے ہوئے, خبروں کے اندر بیچ میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ایسی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں جو شاید عام زندگی میں ہمیں نہیں پتہ چل پاتی. ہر دوسرے چینل پر ایسی خبر ہوتی ہے. اب اگر آج کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر اخبار نہ پڑھا ہو یا ٹی وی چینلز نہ دیکھے ہوں تو انہیں شاید یہ چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ جو ہمارے بہت ہی ایک لیجنڈری جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے سنگر احمد رشدی صاحب, ان کی 31st ڈیتھ اینیورسری ہے, اور ہم نام تو بار بار لیتے ہیں, ان کے گانے بھی بہت گاتے ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن ان کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا. تو میرے خیال سے جہاں ان کا ذکر ہوا ہے تو ایک ان کے تو بے شمار خوبصورت گیت ہے اور فلمی سانگز ہیں, تو ہم آپ کے سامنے وہ لے کر آتے ہیں, پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گی. سنا, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئیں. امبر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اٹ واز ریئلی لولی ٹو ہیو یو بوتھ ہیئر. اور ہماری ناظرین کو بھی آج کا شو بہت اچھا لگا کیونکہ موضوع بھی اس طرح کا تھا کہ ہم اس سے بہت چیزیں ڈسکس کر سکتے تھے. اب باری آ جاتی ہے خوبصورت سے گیت کی. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا، میرے خیالوں پہ چھائی ہے صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا۔ کمان تالیے زور سے۔ سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے، میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے، ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے، میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے، میں پوچھوں گا دل پر میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں، میرے خیالوں پہ چھائی ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا۔